नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मज़े समीन, खिलाफ मामूल हर 15 दिन के बाद 14 दिन के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होते थे। खिलाफ मामूल हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, कॉल ले लें फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? आमीन, बिस्मिल्लाह। जी, मैं कबीर वाला से बात कर रहा हूँ। मेरा मुनीब हैदर है। नईम हैदर, मुनीब हैदर कबीर वाला से बात कर रहे हैं। कैसे याद फरमाया? हुक्म कीजिए मुनीब भाई, हुक्म कीजिए। जी, दरअसल इमाम के हवाले से याद फरमाया है आपको। जी, हुक्म करें। तो हुक्म ये है कि हुक्म तो नहीं, आपकी बारगाह में जो है अर्जी है, दरखास्त है कि बारगाह इमाम वक्त की होती है। जी, उनके लिए मुनीब भाई, आपकी कॉल सही नहीं लग रही, आवाज नहीं सुन पा रहे। आप जो पूछना चाह रहे हैं हम सुन नहीं पा रहे। आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, कट गई थी, अब आवाज आ गई है। क्या पूछना चाह रहे थे? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम इमाम के लिए तौर से मजबूत होते हैं। हम इमाम के लिए जज्बाती तौर पे जज्बाती तौर पर क्या कर सकते हैं? क्या मजबूत हो सकते हैं? नहीं समझ आई, आपकी आवाज नहीं आ रही। मजबूत, चलो मैं आपको काट के करता हूँ। जज्बाती तौर पे क्या कह रहे हैं आप? मैं आप काट। जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। कोई जगह चेंज कर लेना ताकि हम आपको सही सुन पाए। तो मोज़े समीन, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था, खिलाफ मामूल हर 14 दिन के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत होते थे। तो लेकिन आज का प्रोग्राम काफ़ी दोस्तों की ख्वाहिश पे हमने सोचा कि हम आपके साथ एक हफ़्ते बाद दोबारा हाजिर खिदमत हुई और इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हर 14 दिन बाद अमर इमाम और निगाह ख़ास इमाम से चलाएंगे। तो मोज़े समीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 1 जनवरी 2026 और दिन बड़ा ख़ूबसूरत है, वो है जुमेरात का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान हमारा साल का आगाज़ जो इस्लामी साल है वो मुहर्रम यकम से होता है। लेकिन चूँकि हम जिस माशरे में, जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हमें ईसवी हिसाब से चलना पड़ता है। त्यौहार तो हम अपने इस्लामी हवाले से मनाते हैं, लेकिन बाकी जो हमारे रोज़मर्रा मामूलात हैं या जो हमारे सिलसिले हैं वो हमारे चलते हैं ईसवी सन के एतबार से। तो मौसमी, मैं एक कॉल ले लूँ, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अब आवाज आ रही है मेरी? मुनीब, आप अपनी जगह चेंज कर लें। आपकी जहां है ना वहां कुछ सिग्नल मसला लग रहा है, क्योंकि आपका कोई एक आध जुमला सुनाई देता है फिर आवाज कट जाती है। सिंपल कॉल कर लूं मैं आपको? सिंपल कर लें, बिस्मिल्लाह, आप सिंपल कॉल कर लें, कोई नहीं, जैसे आप चलें, ठीक है, मैं सिंपल कॉल कर लेता हूँ आपको। जी। तो जी, ओके। मोहसिन, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था कि हमें ईसवी हिसाब से चलना पड़ता है। तो उस ज़मन में हमारे पास जो ये नया कैलेंडर यानी 2026 का आगाज़ हुआ वो जुमेरात के दिन हुआ। बड़े हफ्ते के दिनों में प्यारा दिन है, और दिनों के हवाले से मैं पहले भी आपकी खिदमत में गुजारिश कर चुका हूँ। मासूम से जब दिनों के बारे में पूछा गया, हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि हम जज्बाती तौर पे कैसे मजबूत हो सकते हैं इमाम के लिए? जज्बाती तौर पे कैसे मजबूत हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। यानी आप इमाम के लिए कोई ख़ास करना चाह रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं कि भाई वो जो मौला के लिए मैं कोई ख़ास करना चाहता हूँ
تو وہ جو جوش اور جذبات ہیں میرے اپنے امام کے لیے، تو میں اس کو کیسے مضبوط کروں، یہی سوال ہے آپ کا؟ جی 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 بالکل یہی ہے. اچھا، کبیر والا سے بات کر رہے ہیں منیب؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے منیب بھائی، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ ہمارے جی. ساتھ جڑے رہیے گا. کب سے سن رہے؟ ایک دو اور بھی سوالات ہیں. جی، آپ کب سے سن رہے ہیں پروگرام؟ جی میں پروگرام آپ کا تقریباً مجھے ہو رہے ہیں کوئی لگ بھگ 3-4 مہینے ہو رہے ہیں. اچھا، کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے منیب؟ جی جی میں نے آپ سے ریسنٹلی بھی کافی سارے سوالات کیے ہیں، تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. اچھا اچھا اچھا، چلیں حکم کریں، دوسرا سوال کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ امام کے لیے خطاب کرتے ہیں جگہ جگہ جا کے، جی تو ہم تو ابھی انیشلی ہیں نا، مطلب ہماری ابھی جوانی کی سٹیج اب شروع ہو رہی ہے. جی تو اگر ہم ممبر پہ جانا چاہیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم جا سکتے ہیں؟ اور اگر ہم جاتے ہیں تو ہمارے علم کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم تب جا کے ممبر پہ بیان کرنا شروع کریں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. جی میں عرض کرتا ہوں، جی میں کرتا ہوں. بہت شکریہ کال کے. اوکے 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 جی اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو معزز سامعین، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ عیسوی سال کا جو آغاز ہے وہ جمعرات کے دن کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے معصوم سے کسی نے پوچھا مولا فلاں دن نحس ہے، فلاں دن ٹھیک ہے، فلاں دن نحس ہے، اس حوالے سے مہربانی فرمائے. تو معصوم نے فرمایا خبردار دینوں کو برا مت کہو. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، تو کال لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا علی السلام مدد. بسم اللہ. وعلیکم السلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی بسم اللہ، تنویر سنگم بول رہا ہوں چکوال سے. ہاں ماشاء اللہ، سنگم صاحب چکوال سے. کیسے ہیں حضور؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا ماشاء اللہ. آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے یہ پروگرام جو 14 دن بعد کرتے ہیں وہ اس دفعہ جلدی کر لیا؟ وہ آپ کا وہ آ جاتا ہے، میں نے وہ آپ کا چینل وہ کیے ہوئے نا فالو، تو آپ کا وہ آ جاتا ہے، چارہ آ جاتا ہے. اچھا 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 ماشاء. حکم کیجئے سنگم صاحب، کیسے یاد فرمایا؟ سرکار پہلے میرے ایک دوست ہے، وہ اس کا ایک پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے. میرا ایک دوست ہے میانی بچھال، ایک گاؤں ہے وہاں کا. اچھا جی. منصور عادل نام اس کا. تو وہ بیمار ہے، کہہ رہے ہیں میری طرف سے سرکار کو سلام بھی، یاری مدد بھی بولنا اور دعا کے لیے بھی التماس کرنا. چلو برکت امام زمان علیہ السلام سے پروردگار انہیں شفا عطا فرمائے. جی انشاءاللہ. سب تو ہم سرکار سب کی دعائیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی سنگم صاحب. جب ہم اپنی حاجات کے لیے سرکار سے رجوع کرتے ہیں، دعائیں ضرور پڑھتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں، تب ہمارا عقیدہ یہ تو سرکار ہماری بات سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. جی لیکن جب گناہ کا ٹائم آتا ہے پھر ہمارا عقیدہ یکسر سے متضاد ہو جاتا ہے. تو یہ عقیدے کا تضاد جو ہے یہ بھی ہمارے وہ سرکار ظہور میں رکاوٹ نہیں بنا ہوا. میں سنگم صاحب آپ لائن پہ رہیں، میں آپ کے سوال پہ بات کر لیتا ہوں جب تک ہمارے اگلے معزز کالر نہیں آتے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بہت خوبصورت بات کی ہے، معرفت بھری بات کی ہے سنگم صاحب. جب ہم دعا کے لیے استغاثہ یا حاجات کے لیے صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یقین ہے ہمارے امام ہماری گفتگو سن رہے ہیں، وہ ہم سے بہت قریب ہیں. لیکن وہی کیفیت ہماری بدل جاتی ہے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو نہ کوئی دیکھ رہا ہے اور نہ ہماری کوئی سن رہا ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں کتنا بڑا تضاد ہے. میرا خیال میں یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کمزور ہے، کیونکہ اسلام تو اظہار کا نام ہے، ظاہر کا نام ہے. ایمان اندر والی کمال طاقت کا نام ہے اور اس کا تعلق ہوتا ہے یقین سے. اگر یقین ہی کمزور ہے تو پھر ایمان تو بہت ہی کمزور ہوگا، اور اگر یقین کمزور ہے تو پھر یہی کیفیت ہوگی، تضاد آ جائے گا. یعنی ان کو پکارتے وقت تو یقین ہوگا وہ موجود ہیں، لیکن گناہ کرتے وقت یقین نہیں ہوگا کہ وہ پتہ نہیں ہے یا وہ نہیں دیکھ رہے، ہو سکتا ہے نہ دیکھ رہے ہو. ایک چیز اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ سنگم صاحب میں نے اکثر لوگوں سے جب اس حوالے سے گفتگو کی ہے نا، جن میں تمام مخلوقات ہم شامل ہیں، تو وہ ایک چیز مجھے بڑی ملتی جلتی نظر آئی. وہ کہتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں، ابھی تو توبہ کا وقت موجود ہے ہمارے پاس، ابھی تو معافی کا وقت موجود ہے. ہم خدا کی بارگاہ میں ان کے وسیلہ سے معافی طلب کر لیں گے اور ہم بچ جائیں گے. اور اگر ہم معافی طلب نہ بھی کر سکے تو ہمارے جنازوں میں مخلوق آئے گی، وہ ہمارے لیے توبہ اور معافی طلب کرے گی. دیکھیں یہ
یہ انتہائی قسم کے کمزور ایمان کی علامت ہے کہ آپ سنگم صاحب میں آپ سے دوبارہ آپ کے کالز کافی آ رہی ہیں, میں آپ کی بات چلاتا ہوں اور انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں. بہت شکریہ کال. تو کہا جاتا ہے جی یہ ہو جائے گا بعد میں معافی ہو جائے گی, تو یہ دانش مندی نہیں ہے, یہ شعور کی بلندی نہیں ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ ایک موجود کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مدد سرکار ذی وقار. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ زوار آصف عباس راجن پور سے کشنو کعبہ. اچھا ماشاءاللہ زوار صاحب راجن پور سے. کیسے زوار صاحب, صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ 14 کا بہت بڑا کرم, اور سپیشل آپ کے لیے ہر عبادت میں دعا گو کہ آپ نے کافی ساری میری زندگی میں چینج کرنے کے لیے آپ نے بہت بڑی کاوش کوشش کی. اور یقین کریں کچھ دن پہلے میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا قبلہ, تو آپ نے کہا تھا کہ آپ واسطہ دیتے ہیں پاک سیدہ کی چادروں کا, پہلے وہ خون رو رہا ہے آپ مزید اس کو تکلیف دیتے ہیں. یقین کریں میں کوشش کرتا ہوں جو دعا مانگوں میں یہی کہتا ہوں مالک میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن اگر نظر کرم ہو جائے آپ کی تو یہ میرا کام ہو جائے. یقین کریں میں دعائیں کرتا ہوں قبلہ آپ کو. بہت شکریہ زوار صاحب, بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ کے غور فرمانے کا. یقین کریں امام زمانہ آپ پہ راضی ہو. اور یقین کریں میں کوشش کروں نجی محفلوں میں بھی آپ کی بات کو آگے فارورڈ کروں, مومنین کو بتاؤں کہ بھئی یہ ہماری کمی کوتاہی جو ہے ہم میں ہے, جس وجہ سے ہماری دعائیں رک جاتی ہیں, ہمارے معاملات مشکلات حل نہیں ہوتے. تو کوشش کریں پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں 14 سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے, پھر آگے اللہ سے دعا کریں کہ مالک ہماری یہ معاملات مشکلات حل فرما. زوار صاحب یہ ایک بہترین محبت آل محمد کا احساس ہے اگر ایسا پیدا ہو جائے کہ ان کو جو پہلے ہی دکھی ہیں ان کو اتنے سخت واسطے دے کے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے گزارش کی جائے. یہ کوئی ایمان کے کمال ہونے کی کیفیت نہیں ہے, اور یہ بڑا آپ اچھا کرتے ہیں. خدا آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے. بہت اچھا لگا سن کے, اور مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ چلو راجن پور آنے پہ کوئی روح تو نکلی ہے, کوئی روح تو نکلی ہے. بس آپ کو اور میری گزارش یہی ہے آپ سے قبلہ کہ آپ بھی میرے حق میں اسپیشل دعا کیجئے گا جب میں ناچیز یاد آؤں کہ مولا مجھے استقامت عطا فرمانا. اچھی بات ہے زوار صاحب, دعا ویسے سچی بات پوچھے نا آپ کے لیے, تمام مومنین کے لیے میری یہی ہے کہ آپ سب کو مولا اپنے سے دور نہ کرے, اپنا قرب عطا کریں, تاکہ آپ چلتے پھرتے ایسی زندگی گزاریں لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں اگر یہ ان کا چاہنے والا ہے تو وہ کیسے ہوں گے. یہ قرب کا اثر کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو یہ دعا ہے آپ سب کے لیے انشاءاللہ. جی جی زوار صاحب کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کی کال رک گئی ہے. میرا خیال ہے کوئی سگنل پرابلم ہو گیا. زوار صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ زوار صاحب اگر محسوس نہ فرمائیں تو دوبارہ کال کر لیجئے گا. بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے راجن پور سے زوار آصف صاحب. اور جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شاہ جی میں سید صفدر حسین بات کر رہا ہوں لندن سے. سید صفدر حسین یو کے لندن سے بات کر رہے ہیں. جی سید صاحب کیسے یاد فرمایا؟ ماشاءاللہ. اصل میں شاہ جی میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہوں, یہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آپ بہت اچھے معلومات فراہم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس وجہ سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں, بہت اچھا پیغام آپ پھیلاتے ہیں, کیونکہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اپنے مذہب میں, یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں پہ نہ سوچیں, ہم اپنے مذہب پہ جو ہے نا کام کر لیں, اپنے آپ پہ کام کر لیں, کیونکہ امام زمان علیہ السلام کو ہماری ضرورت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن ایک سوال ہے میرا کہ ہمارے مذہب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ہم یہ نہیں کہتے, لیکن اس پہ کام کرنا چاہیے. جس طرح کی ایک ابھی ایک کالر نے بات کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں ہم ایسے ایسے واسطے دے دیتے ہیں کہ ان سے ان کو اور بھی دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن میرا ایک یہ سوال ہے کہ آپ دیکھ لیں. سید صاحب رکیے گا, ایک سیکنڈ کے لیے رکیے گا. میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کروں گا.
दुखी बंदे को उसके घर के दुख का वास्ता देने से मतलब उसकी कैफियत महसूस करें कि वो क्या होगी, कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हूँ, मेरा जिगर ज़ख्मी है, मैं सुबह से शाम खून रोता हूँ अपने घर वालों पे, अपनी दादियों के सफ़र पे, अपनी दादियों के दरबार और बाज़ार पे रोता हूँ, ये अपनी छोटी छोटी हाजात के लिए मुझे इतने सख्त वास्ते देते हैं, तो मतलब उनकी कैफियत क्या होगी, एक सोचने वाली बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कोई ऐसे भी हमारे अहबाब हों कि जो जल्दी में ये कहें कि बुखारी साहब ये फतवा देने की पोजीशन में है, ऐसी कोई बात नहीं है, फतवा नहीं है, ये गुजारिश है, ये थोड़ा सा अपनी मार्फत का कैनवस बुलंद करने के बाद जो चीज महसूस होती है वो यही है कि दुखी को इतना सख्त वास्ते देना ये मोहब्बत की दलील नहीं है। मोहब्बत में तो कुर्बान करना होता है। हम यहाँ ये है कि हमें हमारी सुई गुम हो जाए, हमें कोई थोड़े से पैसे चाहिए हों, हम कहीं फंस गए हों, हम इन चीजों पे इतने बड़े वास्ते देते हैं, बजाय इसके इन वास्तों के ये कहा जाए मौला अगर मेरे हक में बेहतर है तो मेहरबानी फरमा दीजिए, और अगर मेरे हक में बेहतर नहीं तो जो आप मुनासिब समझे वो कर दीजिए। आप यकीन कीजिए सैयदादा, ये है सही माने विलायत की इब्तदाई सीढ़ी, ये है विलायत की खुशबू के मौला पे छोड़ दो, मौला की रजा पे राजी रहना सीखो। ये सैयद साहब थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, मेरी यानी कि आपकी जो बात है ना मुझे बहुत ही पसंद है। मैं खुद भी एक चैनल चलाता हूँ, लेकिन अभी मैंने उस पे काम शुरू किया है जी। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हिसाब से, यानी कि जिस तरह हमारा माशरा हम जिस तरफ जा रहे हैं ना, ये बिल्कुल हम कुछ और कर रहे हैं और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हमसे कुछ और चाहते हैं जी। एक सवाल है जो मेरे दिल में वैसे है, मैंने इसमें एक कुछ राइटिंग भी की है, लेकिन मैं आपसे एक मशवरा भी लेता हूँ। अब देख लें, माह रजब है, माह शबान है, ठीक है, ये बहुत ही अजीम जो है ना महीने हैं, और सारे के सारे इसमें मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो है ना ज़हूर के दिन आ रहे हैं, ठीक है। अब देख लें आगे 13 रजब आ रहा है, ठीक है, 3 शाबान है, 4 शाबान है, यही मासूमीन अलैहिस्सलाम के दिन है। अगर हम हाजात मांगते हैं, मेरा सवाल मकसद यही है, आप इसको जोड़ा जो है ना थोड़ा सा ये सुन लें कि मासूमीन अलैहिस्सलाम के वही है ना, इनके ज़हूर के दिन है। अगर हम अपनी हाजात जब तलब भी कर लें तो इन्हीं अयाम में हम क्यों नहीं करते। अब देख लें फित्रस को, 4 शाबान को, 3 शाबान को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़हूर का दिन है, तो खुशी का दिन है, यानी कि जिसके घर में खुशी हो, एक खुशी का आलम हो, चाहे आप जो कुछ भी मांग ले वो आपको दे देते हैं, ठीक है ना। फित्रस को जो है ना जली हुई पर मिल गए, क्योंकि खुशी का मकाम था, नवासे रसूल का ज़हूर था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुशी थी। इसी तरीके हर मासूम अलैहिस्सलाम के ज़हूर पे उनके घर में खुशियां थी, ठीक है। तो अपने हाजात बंदा मांगे, यानी मेरी अपनी एक सोच है कि खुशियां होती है जब आपके हाजात होते हैं, तो बिल्कुल आपके हाजात वो करम जो है ना वो करीम ज़ात है, वो सारे के सारे उनके वो यानी कि अगर उनका वास्ता दिया जाए तो रब जुल जलाल वो बिल्कुल रद्द ही नहीं करता, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हम मुहर्रम जब आता है तो इतने गमगीन दिन होते हैं, यानी कि अब देख लें आशूरा का दिन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में 72 जनाजे पड़े हैं। हमारे मिंबर से मसाइब के दौरान एक अल्फाज हमें जो है ना बयान किया जाता है कि अब सख्त मसाइब का वक्त आ गया है, अपने दिल में हाजत रखो। क्या हम वहां पे हाजत का अंबार लेकर मासूमीन अलैहिस्सलाम के घर में जाते हैं कि हमारी हाजतें पूरी कर लें, या हम वहां पे जाते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में उनके साथ गम बांटने के लिए जाते हैं? हम ये किस तरफ जा रहे हैं? हमारे जो है ना यानी कि यकम मुहर्रम से लेकर 4 तक हम सिर्फ और सिर्फ इमाम अलैहिस्सलाम के घर में जाते हैं, फला मिन्नत मांगो हमारी हाजत ये पूरी हो जाएगी। बेशक वो करीम जात है, लेकिन कभी ये हमने सोचा है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज़ियारत नहिया में खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं खून के आंसू से रो रहा हूँ अपनी जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है ना गम में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम सवाब के लिए रो रहे हैं? क्या अपने घर में एक जनाजा पड़ा हो अपने बाप का, अपने भाई का जनाजा पड़ा हो, क्या कोई अपने सवाब के लिए रोता है? अब हम इस वजह से रोते हैं क्योंकि उनकी जुदाई हमें दर्द देती है। लेकिन हमारा जो इमाम वक्त था, हमारा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या हुज्जत इमाम जो है, क्या हम उनसे अपने रिश्तेदारों से भी कम मोहब्बत करते हैं?
हम सिर्फ और सिर्फ जब हम इमाम बारगाह में जाते हैं, मसाए पढ़ने में हमारा सवाब, सीना जनी में हमारा सवाब, जिंजर जनी में हमारा सवाब, सारी इबादतें हैं, लेकिन हमारी जो नियतें हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? हम तो अगर रोना भी है तो हम इस तरह के रोएं कि जिस तरह के हमारे घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा पड़ा है, हम इस तरह मातम कर ले कि हमारे सामने जनाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पड़ा है, हम इस तरह जंजीर ज़नी करें कि हमारे सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा पड़ा है। ये तो नहीं कि मिंबर से पढ़ा जाए कि हाजत पकड़ो अपने दिल में, ये करो वो करो, क्योंकि मसाए का सख्त वक्त आ गया है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये क्या मामला है? सैयद साहब मैंने आपकी गुफ्तगू सुनी, बल्कि हमारे तमाम सुनने वालों ने आपकी गुफ्तगू सुनी। आपने बड़ी खूबसूरत सवाल में ही जवाब दे दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। एक छोटी सी चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा आपकी गुफ्तगू में। आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी है खुशी के मौके पे मांगने के हवाले से, फुतरस की बड़ी प्यारी मिसाल दी है। अब ये देखिए, अगर मांगने का दिल है और वो भी खुशी के मौके पे, और आपके मुताबिक हमें मांगना चाहिए खुशी के मौके पे, पहले अपनी हाजात तो देखें ना, हाजात आपकी किस किस्म की है। आपको एक थोड़ा सा मसला होता है, आप अपनी हाजत तलब कर रहे होते हैं, बड़ा मसला होता है हाजत तलब कर रहे होते हैं, एक हाजत आपकी ख़त्म होती है दूसरी हाजत तलब कर रहे होते हैं। आप फुतरस का मामला ज़रा गौर करें सैयद साहब। फुतरस का मामला था उस मकाम से दूरी जहां उसकी ज़िंदगी थी, जब वहां से उसको हटा दिया गया पादाश में सजा के तौर पर, और जब उसको ये खैरात मिली, अगर खैरात मिलने के बाद फिर वो यही करता है तो इसका मतलब उसकी तो हाजात जिंदगी में खत्म ही नहीं हो पा रही। हाजत उसकी एक ही थी, वो थी उसके हकीकी मकाम से उसको दूर फेंका जाना, जिसके लिए वो तड़प रहा था, जिसके लिए वो परेशान था, जिसके लिए वो सदियों से पड़ा हुआ था जले हुए परों के साथ। लेकिन जब उसको शिफा मिल गई, क्या दोबारा उसने वही गलती दोहराई कि उसको दोबारा हाजत की तलब हुई? तो सैयद साहब, ये हम सिर्फ फुतरस की बातें या बाकी मामलात सिर्फ सुनने की हद तक या सिर्फ वाह वाह की हद तक इनके ऊपर गौर कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, हमारी तवज्जो आले मोहम्मद के साथ जुड़े हुए जितने भी वाकयात हैं उन पे गहराई के हवाले से बिल्कुल नहीं है। हम अगर कोई चीज तलाश करते हैं तो अपनी जाती फायदे के लिए तलाश कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इत्तफाक करता हूं कि चलो गम की हालत में, दुख की हालत में, जनाजों के सामने उनसे कोई अपनी चीज तलब करना ये दानिशमंदी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, खुशी के मौके पे मांगा जाए। अगर खुशी के मौके पे मांगते हैं तो क्या हमारी हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले? तो मेरा ख्याल है अब इतना मैच्योर हो जाना चाहिए, जिक्र आले मोहम्मद सुन सुन के मजालिस सुन के फजाइल मसाइब सुन के अब इस कौम को इतना मैच्योर हो जाना चाहिए कि अपने दुखों में आया जो मौला का ख्याल शिकवा तड़प के शुक्र में तब्दील हो गया। अब कैफियत बदलनी चाहिए सैयद साहब, वरना यहीं के यहीं हम खड़े रहेंगे। और दूसरी बात, आपका जो दर्द है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप एक मिन हैसल कौम सोच रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो सैयद साहब, आपके लिए मशवरा देना चाहूंगा और फिर मैं नेक्स्ट कॉलर लेता हूं। आप जितना हो सके अपनी कंट्रीब्यूशन करते रहें, अपने लेवल पे जरूर हय्या अला खैरुल अमल की सदा बुलंद करते रहें, क्योंकि ये वो सदा है जो माशाअल्लाह हर कान तक पहुंचनी है। आप सैयद हैं, सरदार हैं, आप कोशिश करते रहें, उम्मत को ये रास्ता, ये हकीकत दिखाते रहें। ये आप मायूस बिल्कुल ना हो और गिला भी ना करें कि किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ। अगर हम सारी जिंदगी इसी चीज पे बैठ गए, ये किस तरफ जा रहे हैं, तो हम खुद कुछ करने के काबिल नहीं होंगे। हमें सबसे पहले अपने आप को उस मयार पर लाना है ताकि हमारे कॉल और फेल में फर्क ना हो, और उसके बाद हमने अपनी भरपूर कोशिश करनी है जहां तक मुमकिन हो सके, सोशल मीडिया के जरिए, खिताबात के जरिए, महफिलों के जरिए, नशिस्तों के जरिए, अपनी फैमिली में, अपने मामलात में कोशिश अपनी जारी रखनी है। और अगर कोई एक बंदा भी हमारी गुफ्तगू से कामयाबी और हकीकत और सच्चाई और हक की तरफ आ जाता है तो सैयद साहब ये हमारी कामयाबी है। तो इंशाअल्लाह खुदा हमें तौफीक अता करे, और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, सरदार आने वाले हैं। और सैयद साहब, तीसरी बात और छोटी सी बात करता हूं, इस पे जी सोचिएगा, ये मेरी सारी बातें सोचिएगा, रिकॉर्ड कर रहे हैं सुनिएगा, अगर लाइव चल रहे इस प्रोग्राम को दोबारा सुनिएगा जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। तीसरी बात, कोशिश करना है सैयद, एज ए सादात, हमने सबको साथ लेके चलना है। हमने ये नहीं करना कि कोई हमारा पसंद है, कोई हमारा नापसंद है, कोई हमारे मुताबिक नेक है, कोई हमारे मुताबिक गुनाहगार है। हम कहां जानते हैं कौन नेक कौन गुनाहगार है? हम कोशिश करें सबको साथ लेके चले, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने किरदार को मजबूत रखना होगा, अपनी तन्हाइयों को पाक रखना होगा, अपनी आंखों में हया पैदा करना होगा, फिर हम सबको साथ लेके चलेंगे। और इंशाअल्लाह इस चीज को हम साबित करके दिखाएंगे
کہ ہم انشاءاللہ اپنی کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی ہمت سے نہ صرف امت کو بچائیں گے بلکہ امت کو امام کے قدموں کے قریب لانے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے. بے شک بہت شکریہ سید صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کا. انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ماشاءاللہ کافی دفعہ کال آ چکی ہیں. میں چونکہ کال چل رہی تھی تو میں تھوڑا سا معذرت خواہ ہوں. ہمارے ایک سید صاحب انگلینڈ سے کال کر رہے تھے تو وہ ہماری بات نہ ہو سکی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاڑکانہ سندھ. اچھا جی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میرے دو سوال تھے. آپ بہن ہیں یا بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں بھائی ہو. اچھا اچھا بچے ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ فرحان حیدر. فرحان حیدر. جی 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 فرحان پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ تو جو قاتلین سیدہ سلام اللہ علیہ ذرا فاطمہ صلی اللہ سلام اللہ علیہ تھی، ان کے قاتلین کو وہ اٹھائیں گے اور پیڑ پہ ٹانگیں گے اور ان کو آگ لگا دیں گے. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سرکار کا نام ہے منتقم آل محمد، منتقم خون آل محمد. انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے جس نے اس گھر پہ ظلم کیا ہوگا یقیناً وہ گھر کا وارث جو ہے ضرور آ کے وہ بدلے لے گا. اچھا میرا دوسرا سوال لیکن ایک بات اور سن لو. جس نے جس دور میں سیدہ کا حق کھایا ہوگا سرکار اس کو نہیں چھوڑیں گے. جی دوسرا سوال پوچھیے. دوسرا یہ ہے کہ جو امام مہدی کی جنگ ہوگی دجال کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، وہ کیسے شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی اور ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ہاں امام زمان بہت شکریہ کال کرنے کا. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ فرحان. یہ لڑکانہ سے فرحان حیدر بات کر رہا تھا. یہ نوجوان پوچھ رہے تھے کہ امام زمان علیہ السلام کی جب باطل قوتوں سے جنگ ہوگی تو کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی. تو میں عرض کرتا ہوں ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے کال لے لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قبلہ میں ناچیز منتظرین امام زمانہ بادشاہ، نوکر امام زمانہ بادشاہ طیور عباس ضلع اٹک سے بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ ہمارے فریکوینٹ کالر سردار صاحب. جی جی سب سے پہلے تمام آپ کے چاہنے والوں کو، تمام مولا امام زمانہ بادشاہ کے منتظرین کو میں حقیر کی جانب سے جشن امیر المومنین امام المتقین قائد الغر المحجلین ساقی کوثر زینت مسجد منبر فاروق اعظم صدیق اکبر داماد رسول شوہر سیدہ بابا حسنین بابا علمدار کربلا سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بالخصوص امام زمان علیہ السلام کو ہم سب کی جی طرف. بالکل ان کے جد پاک ہے. اور آج آپ کے پروگرام میں ہم سب مل کر 2026 کی جو دعا ہے وہ یہی مانگنا چاہیں گے، میرے اللہ ہماری سب سے بڑی دعا، ہماری سب سے بڑی عید یہ ہے کہ اگلے آنے 13 رجب سے پہلے ہمارے مولا کا ظہور ہو جائے اور ہم اپنے مولا کے ساتھ مل کر 13 رجب ان کے جد امجد کا جشن منائیں انشاءاللہ. اور آپ کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، خوشخبری میں یہ سنا دوں سردار صاحب، وہ یہ ہے کہ اس سال 2026 میں 13 رجب 2 دفعہ آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ. آمین آمین انشاءاللہ. بہت شکریہ سردار صاحب کال کرنے کا. مہربانی مہربانی مہربانی.
جی ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سرکار یا علی مدد. علیکم السلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میں چک نرنگ سے آفتاب بول رہا ہوں. آفتاب صاحب چک نارنگ چکوال سے بات کر رہے ہیں. کیسے ہیں آفتاب صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ احسان ہے, آپ کی دعا ہے سرکار. ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ کی محبتوں کا, آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ جی. جی سرکار, میں ایک تو سب گھر والے آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. جی علیکم السلام. یہ میرا جی کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ جی کس نے پڑھا اور محمد رسول اللہ کس نے مکمل کیا اور علی جن ولی اللہ جی تیسری مرتبہ کس نے پڑھا؟ جی میں گزارش کرتا ہوں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا جی. جی بہت شکریہ. یہ آفتاب صاحب ہمارے ساتھ کال میں تھے. چک نارنگ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ یا علی علیہ السلام مدد. جی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. سو بسم اللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حافظ آباد سے امانت علی بات کر رہا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, امانت علی صاحب حافظ آباد سے بات کر رہے ہیں. جی حکم کیجئے, کیسے یاد فرمایا؟ سید بادشاہ آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی یہ جو اہل شیعہ حضرات ہے یہ مولا علی علیہ السلام کو آج سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, ان کو خدا بولتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ میرے خیال میں صاحبان دانشمند, صاحبان عقل و شعور بہت دفعہ گفتگو کر چکے ہیں. جب مولا نے اپنے لیے ایسا کوئی جملہ پسند نہیں فرمایا اور مولا نے ایسا جملہ کہنے والوں کی سرزنش فرمائی ہے اور سرکار نے سجدہ کر کے بتایا ہے کہ ہم خدا نہیں ہیں پر خدا سے جدا نہیں ہیں, ہم مطلب کیسے کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی نے مولا علی کو خدا کہا ہو. میں نے تو کبھی نہیں سنا, شاید آپ نے سنا ہو. جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ نا میں نے کچھ دن پہلے کسی سے سنا کہ جی مولا علی خدا ہے, تو اس والے سے ذہن میں پریشان ہو گیا تھا. میں اس بات سن کے تو میں نے سوچا چلو سید بادشاہ پر بہت بہت شکریہ, کیونکہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے کہ یہ ان سے جدا بھی نہیں ہے. بس یہ معصوم کے فرمان کے مطابق آج تک یہ کہیں نہیں ملا انہوں نے کبھی اپنے آپ کو خدا بولا ہو. جی خدا بھی نہیں ہے, خدا سے جدا بھی نہیں ہے, اور ہم جیسے بھی نہیں ہیں. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جزاک اللہ سید, آپ سلامت رہے. مہربانی. مولا پائندر پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ سید. شکریہ. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سرکار یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. علیکم السلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تربیلا ٹائم سے زوار علی بات کر رہا ہوں. سرکار آپ ٹھیک ہیں؟ تربیلا ڈیم سے زوار علی. جی زوار صاحب, احسان ہے, کرم ہے مولا کے, شکر. سرکار آپ کا لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تربیلا ڈیم غازی سے آپ کو رجب کا مہینہ مبارک ہو. بہت شکریہ زوار صاحب, بہت شکریہ. کب سے زوار صاحب دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام جو کرتے رہتے ہیں, یا مجالس یا ہمارے چھوٹے چھوٹے کلپ چلتے ہیں, کب سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سرکار ہم تقریباً 1 سال ہو گئے جی سرکار. اچھا زوار صاحب, کیا محسوس کرتی ہیں ان پیغامات میں, کیا چیز محسوس ہوتی؟ اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے سدا سلامتی دے سرکار ماشاءاللہ. بہت شکریہ. مطلب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت ریت امام زمان علیہ السلام کو, ماشاءاللہ آپ بہت پیاری ڈپٹی کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو کہ دونوں جہان اچھے کرے, صدقہ حسین پاک کا. چلے شکریہ شکریہ. زوار صاحب کوئی سوال, کوئی بات پوچھنی ہوئی امام وقت علیہ السلام کے حوالے سے؟ سرکار ماشاءاللہ بس دعائیں کیا کرو ہمارے لیے, ہم گناہگار سے آدمی ہیں. چلو مولا صاحب و زمان اپنا قرب عطا فرمائیں, سرکار اپنے وفاداروں میں شمار فرمائیں. جی سرکار ہمارے لیے خاص دعائیں کرنا. انشاءاللہ. زوار صاحب لاہور چکر لگے تو ہمیں خدمت کا موقع دیجیے گا. ٹھیک ہے سرکار یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. مولا علی. جی ہمارے ساتھ ایک اور کال ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ کال آتی ہے تو میں انشاءاللہ کال لے لیتا ہوں. کافی کالز کا سلسلہ جاری ہے. میں معذرت خواہ ہوں اگر کوئی کال چل رہی ہے اس کے دوران کال لینا
تھوڑا سا آداب کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں، میں کال نہیں اٹینڈ کر سکا. تو معزز سامعین میں جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. ہر گھڑی ہر پلک. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سرکار ذاکر محمد رضا صاحب کی گڑھ موڑ جنگ سے. گاڑ موڑ جنگ سے ذاکر محمد رضا صاحب کی صاحب. ماشاءاللہ ذاکر صاحب کیسی ہیں؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ خیریت. آپ سنائیں قبلہ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسے یاد فرمایا ذاکر صاحب؟ سرکار آپ کا لائیو پروگرام سن رہے تھے، پہلے بھی آپ یاد ہیں، دلوں میں رہتے ہیں. شکریہ شکریہ. میں بہار اور انوار پڑھ رہا تھا یار، 11 جلد ہے جو، جی اس میں 81 پیج نمبر پہ ظہور قبل آپ کا نام لینا جائز نہیں ہے. جی تو میں نے کہا علامہ صاحب سے تھوڑا آگاہی کیجئے کہ کیسے امام کا نام لینا تو صاحب کی نیت سے ہوتا ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، کیا سرکار لکھا کا ہے؟ جو نام ہے میم دال، اگر ہم القاب سے ان کو یاد کر لیں تو وہ میرے خیال میں بہتر زیادہ رہے گا. اگر انہوں نے فرمایا وہ راز تو وہ خود بہتر جانتے ہیں. اگر انہوں نے حکم فرمایا تو ہمیں بہت سارے القاب ہیں: شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمان، ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، مہدی دورہ، حجت دورہ. بڑے القاب ہیں سرکار معظم کے، اگر ان سے یاد کر لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ ویسے بھی عام بندے کو اس کے نام سے پکارا جائے. اب دیکھیں آپ نے اپنا نام بتایا ذاکر محمد رضا صاحب کی. اب میں آپ کو کہوں رضا 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 کیا حال ہے تمہارا، رضا کیسے ہو، آپ کہو گے تو کچھ نہیں، کہو گے سید ہے، بڑے ہیں، باپ کی جگہ ہے. اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تو کچھ نہیں. لیکن اگر میں آپ کو تھوڑا صاحب کی کہہ کے پکاروں گا، صاحب کی صاحب کیسے ہیں، صاحب کی صاحب آپ کی طبیعت صحت ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا میں ادب کر لوں گا تو آپ بڑے خوش ہوں گے اور بڑی دعائیں دیں گے آپ مجھے. تو یہ ہمارے معاشرتی رواج میں بھی یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کو ہم لقب سے، جیسے ہم اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ان کا نام پتہ ہے، ہمیں باپ کا بھی، ماں کا بھی، بڑے بھائی کا بھی، ماموں کا بھی، نانا کا بھی، سب کا پتہ ہے. لیکن ہم انہیں لقب سے یاد کرتے ہیں: ماموں جی، نانا جی، تایا جی، چاچا جی. تو اگر ہم القاب کے ساتھ اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو یاد کریں یا انہیں پکاریں یا انہیں بلائیں تو انہیں اچھا لگتا ہے. تو جو اولاد کے مالک ہیں اگر ان کو ہم القاب سے بلائیں تو اللہ جانے کتنا وہ راضی ہوتے ہوں گے ہمارے ساتھ. جی ایسے ہی ہے قبلہ. اگلے پیج پہ نہ لکھا ہوا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قائم کے ظہور کے مخفی رکھا جائے گا، اور اس کا نام لینا ان کی امت، محمد مصطفیٰ کی امت پر ان کا نام لینا حرام ہے. اصل میں یہ ظہور امام زمان علیہ السلام ایک تو ہونا اچانک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار آ چکے ہوں، ابھی تک ظاہر نہ، امر خدا بندی سے ظاہر نہ کیا گیا ہو، ان کو بھی مخفی رکھا گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے. اصل میں جو اس وقت روئے زمین پہ سرکار کو نہ چاہنے والوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے صاحب کی صاحب، بہت زیادہ ہے. سرکار کا آپ یقین کیجئے، سرکار کا لوگ ذکر سننا پسند نہیں کرتے. سرکار کا نام لینا پسند کرنا تو دور کی بات ہے، ذکر سننا پسند نہیں کرتے، سرکار کی بات کرنا پسند نہیں کرتے. ایسے ایسے ادوار گزرے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے جب یہ آئیں گے تو انہوں نے آ کے کائنات کو جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، عدل انصاف سے بھر دینا ہے. تو لوگ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ جی یہ کیسا نیا نظام لے کے آئیں گے. اور آپ یقین جانیے، اگر آپ بہار پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھتے رہیے گا، 12ویں جلد خاص طور پہ پڑھیے گا. ایک آپ کو بات ملے گی، جب سرکار تلوار بے نیام کریں گے تو بڑی بڑی دنیا کہے گی آپ تو آل محمد کے اولاد ہی نہیں ہیں. تو مطلب اس طرح کے جملے پکارے جائیں گے کیونکہ پہلے بتا دیا گیا نفس پرست بندہ، مختصر کرو صاحب کی صاحب، نفس پرست بندہ، مادیت پرست بندہ، حوث پرست بندہ، ہرس پرست بندہ اور شہوت پرست بندہ سرکار کا مخالف ہوگا. کوئی بھی ہو، چاہے کلمہ گو کیوں نہ ہو، چاہے عبادات کرنے والا کیوں نہ ہو، جو بھی یہ پرست ہو چکا ہے نا، یہ باطل پرست، شہوت پرست، ہرس پرست، حوث پرست، دنیا پرست، جھوٹ پرست، فنا پرست، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کو دکھائے امام کا ظہور، یہ سب امام کے مخالف کھڑے ہوں گے، یہ سب امام کے مخالف کھڑے ہوں گے. آمین. جی سلامت رہیں قبلہ، آباد رہیں. شکریہ ذاکر صاحب، شکریہ. سلامت رہیں. علیکم السلام.
قریب ہونے تک کوئی ایسا عمل بتا دے تاکہ ہم انہیں دن رات عمل کر کے ان کے قریب ہو سکیں. بھیا میں مختصری داؤد بھائی بتاتا ہوں آپ کو. مختصر عمل یہی ہے کہ جس طرح اپنے والدین کو راضی رکھنا شریعت کے عین مطابق ہے، اور اچھے بچے، نیک بچے، لائق بچے، فرمانبردار بچے اپنے ماں باپ کو بھرپور راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی کیفیت اگر ہم سب کی امام کے ساتھ جڑ جائے تو وہ بڑا اچھا ہو جائے گا. یعنی ہم نے امام کو کیسے راضی رکھنا ہے، تو اس کا مختصر داؤد بھائی جواب یہی ہے. امام کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں؟ یقیناً امام ہماری پاکیزگی سے خوش ہوتے ہیں، امام ہمارے شکر سے خوش ہوتے ہیں، امام ہمارے صبر سے خوش ہوتے ہیں. ہم باتیں بڑی بڑی کرتے رہے، اگر ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں، ہم نجس ہیں، ہم غلیظ ہیں، تو پھر ہمارا مولا ہم سے خوش ہونا تو دور کی بات ہے، سرکار ہم سے دور ہو جائیں گے، اور ہم سرکار ہم سے دور ہو گئے تو ہم گناہوں میں اور گر جائیں گے. تو مولا کے قریب ہونے کے لیے ہمیں مولا کے مطابق بننے کے لیے یقیناً وہ کام کرنے پڑیں گے جو کہ امام اس وقت ہم سے چاہ رہے ہیں، اور وہ کام چھوڑنے پڑیں گے جو امام کو ناپسند ہے. بالکل جی بالکل. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں اتنی مصروفیات میں ٹائم دیا جی. علامہ صاحب شکریہ. داؤد بھائی لاہور کہاں رہتے ہیں؟ بٹھا چوک والی سائڈ، ایئرپورٹ والی سائڈ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. داؤد بھائی بس ان چیزوں پہ غور کرنا، اور سرکار آنے والے ہیں، خدا کرے ہم سرکار کے سامنے صاحبان فخر میں شمار ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. شکریہ علامہ صاحب. اللہ حافظ. اللہ ہمارے معزز کالرز ماشاءاللہ کال کا سلسلہ اس طرح ہے کہ میں پراپر کال اٹینڈ نہیں کر پا رہا. میں معذرت خواہ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ہم سے ناراض بھی ہو جائے کہ سید نے میری کال اٹینڈ نہیں کی. آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں. بہت ساروں کے نام تو میرے پاس سیو ہی نہیں ہے، تو بالکل اس کو نیگیٹو مت سوچئے گا. میں تو آپ کے لیے انشاءاللہ دعا گو ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنے امام کی باتوں میں انشاءاللہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش میں لگا ہوں. اور خدا مجھے اور ہمت اور استقامت دے تاکہ میں اور بھرپور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے امام کی باتیں کر کے آپ سب کو اپنے امام کے اور قریب کر سکوں. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کو سلامت رکھیں. اللہ خوش رکھے جی آپ کو. آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں انتظار حسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. وہاں کافی دیر سے آپ کے پروگرام سنتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ جس طرح آپ نے معرفتیں امام پاک کے موتی بکھیرے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. شکریہ شکریہ بھائی شکریہ. اچھا ایک عرض کرنی تھی شاہ جی، تھوڑی سی میری رہنمائی کیجیے گا. جی کہ ہمارے نا یہاں پہ کچھ ایسے تنقید کر رہے ہیں عزاداری کے اوپر. جی اب جیسے بادشاہوں کا اگر میں دیکھوں کہ مولانا شہزادہ علی اصغر سرکار کی جو ظہور ہے 9 رجب کو ظہور ہے، 28 رجب کی روانگی ہے. جی اور وہ دیکھا جائے تو عالم ارواح جب نور سے جدا ہوا ہے تب سے لے کے یہ دنیا کی زندگی، تو زندگی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جی شبان میں جو ظہور ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو کربلا کے لیے بادشاہ اس دنیا میں آئے ہیں. جی تو امام پاک ہمارے غیبت میں خون کے آنسو رو رہے ہیں. جی تو اگر کوئی ان کے جشن ظہور پہ کوئی روتا ہے یا کوئی پرسے کی کیفیت اس پہ طاری ہو جاتی ہے، تو اس پہ کوئی فتویٰ تو نہیں لگنا چاہیے؟ بھیا خوشی کے آنسو تو جھلک ہی پڑتے ہیں. جب شدت محبت بہت زیادہ ہو تو خوشی کے آنسو تو جھلک ہی پڑتے ہیں نا. تو خوشی کے آنسو پہ فتویٰ تو نہیں بنتا نا. ایسی ہے صحیح. جیسے لیکن زبانوں پہ تالے نہیں لگائے جا سکتے. کوئی بات نہیں، اگر کوئی بات کر رہے تو اس میں شاید ہو سکتا ہے اس کو سمجھ نہ آئی ہو، یا وہ محبت کی اس کیفیت پہ پہنچا نہ ہو جس پہ ماشاءاللہ آپ پہنچ چکے ہیں. تو یہ کیفیت ہو سکتی ہے، کیونکہ سارے ہمارے اپنے ہیں، ہم نے کسی سے ناراض نہیں ہونا. لیکن سمجھ کی بات ہے نا. کسی کو سمجھ جلدی آ جاتی، جیسے بچہ کوئی جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو بہت ٹائم لگتا ہے بولنے میں. تو اس لیے میرا خیال ہے برداشت کی کیفیت کو اپنے مومنین کے ساتھ اور زیادہ بڑھایا جائے. جی جی بالکل وہ تو ہے. میں صرف رہنمائی لینا چاہ رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غلط، یا اس میں نعوذ باللہ غلط تو نہیں کہہ سکتے کہ ذبح حسین میں ہر وقت رہنا، یا ان کی خوشیوں میں بھی بندہ کربلا اس کے ذہن میں آ جائے، وہ رونے لگ جائے. یا دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ہم جب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے گھروں پہ کالے علم جو لگے وہ نہیں اتارتے.
ऐसे ही یہ سوگ کی علامت اس وقت تک رہے گی جب تک ظہور امام زمان علیہ السلام نہیں ہوتا. سرکار جب تک نہیں آتے اصل ہمارے دل سوگ میں ہیں, ہم دکھی ہیں. ہم خوشی مناتے ہیں ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے, ایک شعبان کا مہینہ جو خوشیوں سے بھرا ہے, باقی تو اکثر مہینوں میں غم ہی غم ہے, اس گھرانے کے غم ہی غم ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم خوشی بھی منا رہے ہیں تو 2 وجوہات سے, اور اسی لیے ہمیں منانی چاہیے. ایک تو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے جو بہت ضروری ہے, اور دوسرا ہم نے دنیا کو بھی بتانا ہے جن کے شہادت ہم مناتے ہیں ان کے آنے کے دن بھی ہمیں پتہ ہے, ان کے آنے کے دن بھی ہم مناتے ہیں. تو اس ضمن میں یہ تو مقصد یہی ہے. باقی اصل خوشی ظہور امام زمان علیہ السلام پہ ہوگی جو انشاءاللہ نہ ختم ہونے والی ہوگی, اور جس سے کائنات کا ذرا ذرا مستفید ہوگا. اور اس خوشی کا آغاز ہی ہونا ہے اس وقت جب غازی عباس علمدار علیہ السلام مسکرائیں گے. بے شک بے شک بے شک جی. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, شاد و آباد رکھے. مہربانی, تھینک یو. اللہ یا حافظ. علی مدد. مولا علی مدد, مولا علی مدد, مولا علی مدد. جی دیکھیں, میں تو یہی گزارش کرتا آ رہا ہوں اور کرنا چاہوں گا کہ فتووں کی زد میں محبت کو مت لایا کریں. محبت کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سائیں میں محمد طاہر وٹی شکارپور سے. ہاں, شکارپور سندھ سے ہمارے فریکوینٹ کالر طاہر صاحب, کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی میں ٹھیک, ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. اس دفعہ طاہر بھائی ہمارا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا 2 ہفتوں کے حوالے سے نہیں, 1 ہفتے کے بعد ہو گیا. وہ دوستوں کی خواہش تھی کہ سال کا آغاز ہے, چلو تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھے تو پھر پروگرام بن گیا. ماشاءاللہ لگتا ہے آپ منسلک رہتے ہیں, جڑے رہتے ہیں پیج کے ساتھ. جی سائیں آواز. جی السلام علیکم طاہر صاحب. میں کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں. جی اسد بخاری آپ سے مخاطب ہوں. آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ملازم حسین بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. اچھا, گجرانوالہ سے ملازم صاحب بات کر رہے ہیں. جی حکم فرمائیے ملازم صاحب, کیسے یاد فرمایا؟ شاہ جی ویسے تھا تو آپ کا یہ چل رہا تھا, جی میں نے کیا کوشش کر لیتا ہوں بات کر. بہت شکریہ ملازم حسین صاحب, اللہ خوش رکھے آپ کو. ہمارا پروگرام اگر آپ دیکھتے رہتے ہیں تو کوشش اور خواہش یہی رہتی ہے کہ وقت کے امام پہ کوئی نہ کوئی گفتگو کا سلسلہ چلایا جائے تاکہ مومنین کو محبت امام زمان, قرب امام زمان اور حقوق امام زمان علیہ السلام کی طرف متوجہ کرایا جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو میں نے لائیو بھی سنا ہے, آپ ادھر آئے تھے گجرانوالہ. اچھا شاہ جی معذرت کے ساتھ ایک بات کرنی ہے آپ سے, تو یہ ذرا اس کا تھوڑا سا جواب دے دیں. میں نے سنا ہے کہ آپ بھی ایجنٹ ہے کسی کے. اللہ کرے ملازم حسین صاحب, اللہ کرے, خدا کرے ایسے ایجنٹ بہت ہو جائیں جو بغیر پیسوں کے حسین کا ذکر کرنے گلی گلی کوچے کوچے شہر شہر پہنچیں. میں تو خدا سے سال کے آغاز میں دعا کرنے
میں ان کی بات کرتا ہوں. اچھا آپ دیکھیں, آپ کو تو میں نے سنا بھی, لائیو بھی سنا, آپ سیالکو روڈ پہ آئے تھے مسجد میں, ٹھیک ہے, ادھر میں بھی تھا, میں نے بھی آپ کو سنا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ میں کچھ نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. چلیں, بہت شکریہ ملازم بھائی. کوئی سوال امام وقت پہ کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب, یہ ہماری قوم کو بتانا چاہیے, اس قوم کو اس چیز کا چاہیے کہ علیہ السلام جو ریپر ہے, جو ہمارے لیڈر ہے, ان کا آخری بیٹا امام مہدی علیہ السلام ہے, انشاءاللہ. امام علی علیہ السلام. میں نے ابھی 1-2 دن پہلے میں نے ویسے AI پہ وہ جو ایپ آئی اس پہ لکھا نا کہ مجھے دنیا کا دانشور انسان کا تو بتائیں, ٹھیک ہے. اس نے آگے سے شاہ صاحب لکھا کہ دنیا میں بہت زیادہ دانشور ہے. میں نے کہا آپ کی نظر میں کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام, ٹھیک ہے. باقی جو امام مہدی علیہ السلام جو ہمارے امام ہے, حق کے امام ہے, منتظر ہے, جن کے لیے ہم امام کے ایسے سپاہی بننا چاہیے جو لوگ امام علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو اس انہوں نے بنا دیا ٹیکنالوجی میں. ہمارا حق بھی بنتا ہے ہم بنے, ہم بھی ان لوگ کریں, امام ہم پر فخر, امام کیسے بھائی بنے, کیسے بنے, ہم ان کی ہم امام کا انتظار, امام نے آنا ان سے. بہت خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. خدا ہمیں توفیق دے, اور انشاءاللہ ملازم حسین صاحب آپ جیسے لوگ ہمت کریں گے ضرور تبدیلی آئے گی. خدا آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ اپنا حصے کا چراغ جلائیں, لوگوں میں یہ شعور بیدار کریں, جہاں بیٹھے 4-6 جی امام علیہ السلام نے آنا ہے, انشاءاللہ حق بھی ہے, بالکل انہوں نے دنیا میں ظلم و ستم ختم کرنی. امام نے ہمیں بھی, میرے پاس بھی وہی دماغ ہے. لیکن ملازم صاحب اگر خود ہم ظالم ہوں گے نا تو تلوار ہم پہ چلے گی, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. جب انہوں نے ظلم و ستم ختم کرنا ہے, اگر ہم خود ظالم ہیں تو ہم پہ تلوار چلے گی, کیونکہ سرکار عادل ہے نا ملازم صاحب. جی بالکل عادل ہے, بالکل عادل ہے. امام کی صفات عادل ہے, بالکل اللہ کے وہ نمائندے ہیں دنیا. آپ کی گفتگو کا جو نچوڑ میں نے محسوس کیا ماشاءاللہ وہ یہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں, اور انشاءاللہ بدلیں گے. خدا ہمیں توفیق دے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا ملازم صاحب, بہت شکریہ. شاہ صاحب ایک منٹ مجھے دے دیں, مہربانی ہوگی. ماشاءاللہ 6 سے 7 منٹ آپ کو دیے ہوئے ملازم صاحب, کافی کال درمیان میں آ رہی. حکم کریں بسم اللہ. میں یہی چاہتا ہوں سارے آپ یہ ان لوگوں کو ممبروں پہ جائیں. شاہ صاحب پورا پاکستان سنتا ہے, پوری شیعہ قوم سنتی ہے. آپ ان لوگوں کو بتائیں جو ممبروں پہ بالکل ہی محمد آل محمد کو کچھ اور بتا رہے ہیں. صحیح ہے. جو بالکل ہم نے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے, ممبروں کی شریعت ملنی چاہیے, ملنے کے لیے نبوت ملنے کے لیے خوبصورت بات کریں. انشاءاللہ آپ کی آواز سب سن رہے ہیں, خدا ہمیں توفیق دے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا ملازم حسین صاحب. یاد کرتے رہا کریں, شفقت کرتے رہا کریں. ماشاءاللہ اپنی بہترین باتوں سے ہمیں بھی اور تمام سننے والوں کو بھی کوئی نہ کوئی اچھی چیز سننے کو مل جاتی ہے. بہت شکر گزار ہے آپ. جی شاہ صاحب بالکل ایسی ہونا, بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب. میں نے لے لیا معذرت کے ساتھ. اصل میں کافی کالز کا سلسلہ ملازم صاحب جڑا ہے نا, سب کا حق بنتا ہے. دور دراز سے کال لوگ کر رہے ہیں, تو اس وجہ سے آپ کا یہ پروگرام کب چلتا ہے؟ یہ ہر 14 دن بعد جمعرات کو بیٹھتے ہیں ملازم صاحب. ہم مولا ہمت ہمیں دیں تو بیٹھتے ہیں. کوئی تاریخ مقرر؟ جی نہیں ہے, تاریخ مقرر نہیں ہے. مجالس ہوں تو پھر نہیں بیٹھتے, مصروفیت تو لاہور شہر سے باہر نکلے ہوں پھر نہیں بیٹھتے. اگر لاہور شہر میں ہو تو ہر 14 دن بعد ٹائم بھی ہو تو ہم ضرور بیٹھتے ہیں. جی شاہ صاحب ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ حافظ, یا علی مدد. اللہ حافظ. بولے ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. کیسی صاحب میرے مومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مدد سے جی. جی بسم اللہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں بلاول حسین علی صاحب سے تمریزی سے. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ پہ کال کر لیں تو میں اٹینڈ کر لیتا ہوں. میں سوچنا فرمایا آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے, سگنل پرابلم. بسم اللہ سید آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز کلیئر ہوگی. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں دلاور حسین علی شیشم سے تبریز اسلامی کراچی سے. اچھا کراچی سے دلاور شمسی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسی ہیں سید؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ کرم مولا و کرم مولا کا. آپ سنائیں سید آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ 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 ماشاءاللہ سے. کیونکہ آپ واحد امام زمانہ کے وہ سپاہی ہیں کہ جو وہ میسج دے رہے تمام مولا کے عزادار اور مولا کے در کے وفاداروں کو جو آج تک کوئی بھی نہیں دے سکا. آپ کی محبتوں کا امام شکریہ. زمانہ کی آپ پر خاص نظر ہے سید, کیونکہ میں نے آپ سے شروع سے میں آپ کے پروگرام کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. بہت شکریہ سید زادہ. جو آج تک کوئی بھی ذاکرین جو نہ پیغام دے سکے وہ آپ نے دیا. جو آپ کا ایک پہلا پروگرام تھا مجلس کا جہاں پہ آپ نے نیاز دینے پہ مطلب ہے کہ جو ایک شخص آپ کو دے رہا تھا آپ نے انکاری کی, جی وہاں پہ آپ کو ایک مولا کی طرف سے فتح ملی. یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے در مقدس کے غلام ابن غلام. بہت شکریہ بہت شکریہ سید. ویسے آپس کی بات ہے, مان جاؤں میں ہر وقت آپ کے لیے دعا گو. سید زادہ ویسے آپس کی بات ہے, ہمارا لینا بنتا ہے نہیں بنتا. اور زندہ باد زندہ باد. جو لیتا ہے وہ خون حسین کا سودا کرتا ہے. اس میں اور کوفیوں میں اور شامیوں میں بنو امیہ والوں میں کوئی فرق نہیں. سید بنتا نہیں ہے. اتنی قربانیاں دینے والوں کی بات کرنے جائیں اور ہم خود قربانی نہ دے سکے تو ہم سے بڑا منافق تو کوئی نہیں ہے. کیونکہ سید یہ در ہے نا, یہ سر مانگتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ مودت آپ دے رہے. بس سید زادہ یہ اصل میں سادات کا شیوا تھا اور شیوا ہے اور انشاءاللہ شیوا رہے گا. سادات بس تھوڑی ہمت کر لینا, رول ماڈل بن کے دکھائیں, جگہ جگہ جائیں, اپنے گھر کی بات سنائیں اور سنانے کے بعد شکریہ ادا کر کے وہاں سے واپس آئیں تو میرا خیال ہے بہت زبردست ہو جانا ہے. بڑا لوگوں میں ایک تاثر کمال جانا ہے کہ سادات ایسے ہیں تو جن کے ساتھ نسبت ہوگی وہ ذوات کیا ہوں گی. جی سید, کیونکہ آپ کا ایک تحفہ تھا جو مجھ تک پہنچا تھا اور آپ کے مہمان جو ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے باوداد سخی نظر شاہ کے بارگاہ پہ آئے تھے اور وہ آپ کا تحفہ مجھے ناچیز فقیر کے پاس پہنچا تھا. اور جب وہ میں نے مسلسل پڑھا اور تہجد کے وقت میں, اور اس میں واضح جو آپ نے بتایا تھا کہ امام خود فرما رہے ہیں کہ تم غیروں سے کیوں مانگتے ہو, مجھ سے مانگو. جب سب سو جائے مجھ سے سرگوشیاں کرو. ماشاءاللہ. اور وہ کچھ امام سے ملا ہے کہ جو یہ دنیا دار لوگ کوئی تک آج تک نہیں بتا پائے, جو آپ سے رہنمائی ہم تک پہنچی. شکر گزار ہوں سید صاحب, شکر گزار ہوں. آپ کی حوصلہ افزائی ہے سید صاحب. اور میں نہایت معذرت خواہ ہوں کہ جو بھی پہلے ایک مولا کے عزادار مولا کے در کے وفادار نے جو ایجنٹ کا جو لفظ استعمال کیا, یہ ان کے لیے کہ نام مولا امام زمانہ کے سپاہیوں کے اوپر یہ نام اچھے نہیں لگتے. کوئی بات نہیں, یہ انمول ہیں, یہ تمہارے پاس تحفے ہیں. خدا کی قسم اگر یہ چلے گئے تو تم پچھتاؤ گے. یہ ہماری صرف لفظوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے امام زمانہ کے جو خاص سپاہی ہم سے دور ہو جاتے ہیں. ہمیں چاہیے ان کی قدر کریں, جو وہ کہہ رہے انہیں دل سے سنیں اور اس پر عمل کریں, پھر اس میں ہماری کامیابی ہے. بسم اللہ. یہ نو کہ وقت کے امام آ کے ہم سے سوال کرے کہ میرا سپاہی آیا تھا جس نے نیاز لینے سے بھی انکاری کر دی اور دنیا داری سے بھی تر گیا اور میرا پیغام تم تک پہنچایا اور تم نے کیا کیا. ہم کہیں گے کہ مولا ہم تو اس پر تنقید کرنے لگے, ہم تو اسے برا کرنے لگے. نام مولا وقت کے امام 24 گھنٹے کے ہر وقت تمہیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ میرے معصوم فرماتے, میرے مالک کہتے ہیں کہ نانے کی دستار ہوگی, ہاتھ پہ دادی کی ذوالفقار ہوگی, مرت جس پر سوار ہوں گے اور منکر کے دلوں پہ سیدھے وار ہوں گے.
क्या हम उन मुनकरों में शुमार हो जाएं? अल्लाह अकबर, अल्लाह हम अकबर। तो नौकरों में, गुलाम इब्ने गुलाम अज़ादारों में, मौला का सिपाही कोई भी आया है, अनमोल हमें चाहिए उसकी कदर करें, हम उसे सुने, हम उनसे सवाल न करें, हमारा काम है हमने उन्हें सुने। क्यों? क्योंकि वो मौला का पैगाम दे रहा है हमारी बेहतरी के लिए। बिस्मिल्लाह। अगर मेरी कोई बात बुरी लगे सैयद नहीं, बिस्मिल्लाह सैयद, आपके जज्बात बड़े कमाल हैं, हौसला अफजा हैं, शुक्रगुजार हूँ सैयदज़ादा। कोई बात नहीं, अगर छोटी छोटी बातें को कर भी जाते हैं तो आपके भाई को खुदा ने इतना ज़र्फ दिया है, ना इनको सोचता हूँ और ना इनको सवार करता हूँ, कुछ नहीं होता। वो किसी खूबसूरत हस्ती ने बड़ा खूबसूरत कहा था, कोई इल्ज़ाम दे तो तेरे नाम से दे, फिर सज़ा पहले हर आमदा इल्ज़ाम से दे। तो कोई बात नहीं, अगर ज़माने के इमाम के हवाले से कोई इल्ज़ाम मिलता है तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें आगे बढ़ना है सैयदज़ादा, मूव फॉरवर्ड इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, मौला आपको बढ़कर कामयाबी दे, हर वक्त आपके लिए भागो हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। या अली मौला। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, अगर दोबारा कॉल मिल जाती है तो फिर देख लेते हैं। हमारे एक मौजूद कॉलर काफ़ी ज़्यादा कॉल्स कर रहे थे, तो मैं माज़रत खा हूँ, मैं उठा नहीं सका उनकी कॉल। अगर कॉल मिल जाती है तो फिर इंशाल्लाह देख लेते हैं। मौजूद सामीन, आपकी मोहब्बतों का ढेरों शुक्रिया, बड़ा प्यार और बड़ी। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा नाम मोहम्मद इब्न अली है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा मोहम्मद अली साहब इस्लामाबाद से, शायद मुझे याद पड़ता है पिछले प्रोग्राम में भी आपने कॉल की थी। जी बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम में जब भी लाइव होते तो मैं देख रहा होता हूँ। अच्छा अच्छा, चले मोहम्मद अली भाई, माशाल्लाह काफ़ी कॉल्स आई हैं आपकी। असल में कॉल जब चल रही होती है ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉल किसी की ड्रॉप करना। हुक्म करे, कैसे याद फरमाया? जी ये मैं अक्सर औकात ये जो है ना अपने इमाम का जो है ना मुताला करता रहता हूँ, तो मेरे कुछ सवालात होते हैं तो वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा बात सुने, आप सवालात अच्छा करते हैं, पूछ लिया करें। आप इससे हट के भी किसी वक्त वॉइस मैसेज कर दिया करें, जैसे आपके सवालात हैं। अगर मुझे पता होगा सवाल का जवाब तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको गुजारिश कर दूंगा, वॉइस मैसेज भी कर दिया करें। ज़रूरी नहीं आप प्रोग्राम का इंतज़ार करें। तो बहरहाल बिस्मिल्लाह, हुक्म करें, क्या पूछना चाहते? मोहतरम बात ये है कि ये जो ये रजब का जो महीना आया है तो इसका कोई ताल्लुक बनता है? क्योंकि अक्सर जंतरियों में ना, ये पिछली जो जंतरियां गुजरी हैं ना, तो उनमें किसी में भी ना यानी कि इमाम महदी का कोई जिक्र नहीं आया। तो इस दफा जो जंतरियां आई हैं उसमें इमाम महदी का जिक्र काफी जंतरियों ने किया है। तो ये जो रजब का महीना आ रहा है तो इसमें कोई ऐसी रिवायात हैं जो ये रजब का महीना इमाम महदी से कोई ताल्लुक रखता हो? देखिए, रजब के महीने में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इससे बड़ा क्या ताल्लुक होगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बाबा की दुनिया में तशरीफ़ आवरी है, मौला अली अलैहिस्सलाम की। और घर में जिनके खुशी हो तो वारसों को तो खुशी बहुत होती है। और रजब चूँकि तरजीब से निकला है, एक ऐसी नहर जो माशाअल्लाह अपना बहाव तेज़ रखती है, तो ये खुदा का ख़ास महीना है, बरकतों भरा महीना है, खैर भरा महीना है। और खैर कुरान में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लक़ब है, बक़ियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह का बक़िया तुम्हारे लिए खैर है। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का नाम है। हर महीना, बल्कि मोहम्मद अली भाई मैं आपको बताऊँ, ज़रूरी नहीं रजब, ज़रूरी नहीं शाबान, ज़रूरी नहीं रमज़ान, ज़रूरी नहीं जनवरी, सरकार किसी वक्त भी तशरीफ़ ला सकते हैं। इसलिए फरमाया गया हमारे फर्जंद के आने का इंतज़ार मिस्ल मूसा, वो अचानक आएंगे। ऐसे करो जैसे मौत का इंतज़ार करते हो, वो अचानक आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम सरकार को महीनों पे महदूद कर दें, दिनों पे महदूद कर दें, वो किसी वक्त भी तशरीफ़ ले आएंगे। असल मोहम्मद अली भाई मामला तैयारी का है। जब तक हम नफ्स परस्त, हिवस परस्त, हिर्स परस्त, शहवत परस्त, हराम परस्त,
ان چیزوں میں پڑے رہیں گے نا تو ہم پھر سرکار کا سامنا نہیں کر سکیں گے. ان سب چیزوں کے خاتمے کے لیے تو اللہ کا یہ عادل نمائندہ تشریف لائے گا، مگر یہ سرکار آ کے ختم کرے تو کیا فائدہ؟ ہمیں خود کو ختم کرنا ہے تاکہ ان کے سامنے سرخرو تو ہو سکے نا. جی 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 بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ دوسرا یہ میرا اس بارے میں ہے کہ ان کو ہمارے پیارے نبی نے ان کو فرمایا ہے کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے. تو دوسرا اسی کے ساتھ اطرت کا ذکر ہے. تو اطرت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی آل اولاد جو اولاد طاہرہ ہے، جو ان کے گھر والے ہیں وہی ہیں، ان کے اہل بیت میں سے ہیں، انہی کے فرزند ہیں. اس لیے تو بارہا فرمایا تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے. طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر، بڑی خوبصورت کتاب اور بڑی پیاری باتیں انہوں نے لکھی. انہوں نے حدیث رسول رسالت پناہ سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائی وسلم کی وہ لکھی ہے کہ اگر تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ آنا پڑے میرے بیٹے کو لبیک کہنا، میرے شہزادے کو لبیک کہنا. سرکار نے فرمایا میرے پورے جسم پہ جو چیزیں موجود تھیں، یعنی جن میں ایک میری زرہ بھی تھی، جن میں میرا امامہ بھی تھا، جن میں میرا ابا بھی تھی، یہ ساری چیزیں میرے فرزند کے پاس ہوں گی، میرے بیٹے کے پاس ہوں گی. جب وہ آئے تو انہیں لبیک کہنا. وہ بھی جب آئے گا تو میری سارے تبرکات لے کے آئے گا اور اپنے ساتھ تبرکات انبیاء بھی لے کے آئے گا. تو وہ ان کی اولاد ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی اہل بیت ہیں، ان کی اطرت ہیں، ان کی آل اولاد ہے. جی اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اور یہ فرما دیں کہ یہ کیا ہے کہ چلیں آپ سوچ لیں، ہمارے ساتھ اور کالر ہے، پھر کال کر لیجئے گا. بہت شکریہ کال کرنے کا محمد علی، آپ سوچ لیں پھر بات کر لیجئے گا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے آپ کی بات میرے ابھی ذہن میں ہی تھا، نکل گیا. کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کوشش کر لیں، میں حاضر بیٹھا ہوں آپ دوستوں کے لیے حاضر. بہت شکریہ. ٹھیک ہے میں ابھی دوبارہ کال کرتا ہوں. معزز سامعین، آپ کے جو خوبصورت سوالات ہیں اور آپ یقین کیجئے سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ پروگرام روز ہونا چاہیے، آپ سب کے ساتھ ہم روز مخاطب ہوں. بہرحال ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام آقا صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جی میں سید حسین عباس بات کر رہا ہوں واقعینٹ سے. سید حسین عباس واقعینٹ سے بات کر رہا ہوں. حسین عباس بات کر رہے ہیں واقعینٹ سے، ماشاءاللہ. جی سید صاحب کیسے یاد فرمایا؟ تو جی شکر سر جی. آقا صاحب میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں. جب آپ امام کی معرفت جب بیان کرتے ہیں نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دلی سکون ملتا ہے. آپ ہیں کہاں سے اصل میں؟ جی آقا صاحب. آپ حسین عباس صاحب ہیں کہاں سے؟ ماشاءاللہ آپ لگتا ہے ادھر واقعینٹ سے. نہیں واقعینٹ تو رہتے اصل ہنگو سائڈ سے پارا چنار سے تو نہیں ہے؟ جی پارا چنار سے ہیں. اچھا. جی حسین عباس کیسے یاد فرمایا، حکم کریں. جی آپ کے ادھر یہ ایک دفعہ بابڑا میں واقعینٹ میں بینر لگا تھا لیکن آپ اس دن نہیں آئے، پچھلے سال کی بات ہے. اصل میں حسین عباس بھائی جب پروگرام 3-4 کٹھے ہو جائیں نا اور بانی دعوت دینے ہیں پھر میں آتا ہوں. ایسے پھر بغیر پوچھے بھی بینر میں لکھ دیتے ہیں تو ایک تو یہ لینا کچھ نہیں ہوتا، پھر خواہش یہ ہوتی اتنی دور جایا جائے.
माशाल्लाह। जी सैयद साहब हुक्म फरमाइए, कैसे याद किया? नमस्कार, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस फितनों के दौर आपके सामने चल रहा है जी, कि इस दौर में रहते हुए हम अपने इमाम को कैसे राजी कर सकते हैं? सैयदजादा दौर कोई भी अपने हो, इमाम को कैसे तलाश करें? देखिए ये दूसरा वो कैसे बने कि जैसे हमारे इमाम चाहते हैं? 3 सवाल आपने पूछे, राजी कैसे कर सकते हैं, तलाश कैसे करें और कैसे बने, वो हमें कैसा देखना चाहते हैं। सैयद साहब, राजी करने के लिए मुख्तसर सा कुलिया यही है, अपने हर काम करने से पहले अपने ज़मीर से पूछो, क्या मेरा मौला मेरी इस फेल और मेरे इस अमल से राजी होगा? अगर आपका ज़मीर गवाही देता है तो आप वो काम करना शुरू कर दें, इमाम आपसे राजी हो जाएंगे। और अगर आपका ज़मीर उससे आपको टोकता है, रोकता है, तो उससे रुकना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह इमाम आपसे राजी हो जाएंगे। दूसरा सवाल आपका ये था कि हम इमाम की तलाश कैसे करें। इमाम आपसे दूर नहीं है, मौला आपके बहुत करीब हैं। आप यकीन कीजिए, ये जितना कैमरा हमारे करीब है, इससे ज्यादा हमारे मौला हमसे करीब हैं। हम इन कैमरों पे, बंदों के बनाए हुए कैमरों पे बड़ा यकीन रखते हैं, जो अल्लाह ने ऐनुल्लाह हमारे लिए एहसान फरमाया, हम उन पे यकीन इतना नहीं रखते जितना कैमरों पे रखते हैं। तो थोड़ा सा यकीन बढ़ाना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि आपको मौला तलाश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मौला का वो फरमान आप फिर कहने पे ये हो जाएंगे मजबूर के हक है कि सरकार फरमाते तुम मुझे तलाश करने की कोशिश ना करो, जैसा हम चाहते वैसा बन जाओ, हम तुम्हें मिलने खुद आएंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी ये मौजूद स्कॉलर माशाल्लाह बड़ी अच्छी सवाल और बात पूछना चाह रहे थे, और हक भी यही बनता है कि इश्क हो तो फिर ऐसा हो कि उनकी याद से एक लम्हे के लिए भी बंदा गाफिल ना हो और दूर ना हो। अब यकीन कीजिए, लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी दुआएं 2026 में लोगों को दी हैं और लोगों से मंगवाई। मेरा दिल था मैं थोड़ी सी इस पर बात करता हूँ, अगर थोड़ा सा मुझे मौका मिल गया। जी हमारे साथ एक मौजूद स्कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी शाह साहब बात कर रहे हैं? जी आप कौन? सर मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। अच्छा, हमारी बहन है, हमारी बहन है। जी जी मेरी बहन। जी 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 बेटा। जी जी सर, सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र बेटा, खुदा का एहसान है। सर मैंने आपको ना रमजान में कॉल की थी और मैंने आपको बताया था, मैंने आपका प्रोग्राम तक देखना शुरू किया था। अच्छा सर मेरी ना, मैंने इमामी ज़बाना की तस्बीह पढ़ना शुरू की, हर अच्छा। चीज़ वो की, और मैंने बहुत अच्छा ख्वाब भी देखा। लेकिन फिर अचानक से मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, नमाज भी, और शदीद डिप्रेशन हो गया मुझे। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं दोबारा इमाम को देखूं। मैंने 40 रोज लगातार आपकी वो बताई हुई दुआ अहद भी पढ़ी थी, लेकिन सर मुझे वसवसे बहुत आते हैं, खौफ बहुत आता है, नमाज पढ़ते हुए पढ़ी नहीं जाती। मैं चाहती हूँ मैं दोबारा इमाम के करीब हूँ, क्योंकि मैंने हर बुराई को छोड़ा था। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है मेरी बहन, आप दोबारा शुरू कर दे, कोई बात नहीं, मुसम्मम इरादे के साथ कि जो गलती हो गई उसकी माफ़ी, ऐसे माफ़ी दे दे जैसे हुर को माफ़ी मिली थी, हमें भी माफ़ी दे दे, दोबारा शुरू कर दे, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा सिलसिला बहाल हो जाएगा। मगर एक काम ज़रूर होना चाहिए, ये ना हो कि एक दफ़ा सिलसिला चल पड़े, फिर रुक जाए, फिर शुरू हो जाए, फिर रुक जाए, फिर शुरू हो जाए। ये दानिशमंदी नहीं है, ये कमाल शऊर नहीं है। तो इस चीज़ को जारी रखें, और इस चीज़ को जारी रखते हुए महसूस करें कि इमाम मुझसे ये चाह रहे हैं और मैं ये ऐसा कर रही हूँ, और इसलिए ऐसा कर रही हूँ कि मेरा इमाम मुझसे राज़ी हो कि मुझे अपनी कनीज़ों में शुमार फरमाए, मुझे अपने सच्चे वफादारों में शुमार फरमाए। यस सर, सर ऐसी बात है, मुझे शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हूं सर। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप इंशाअल्लाह शुरू कर दें। बड़ा अच्छा आपके पास, देखें अल्लाह का बड़ा करम है। एक बंदे ने मेरे से सवाल किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहन बेटियों के जरिए इंशाअल्लाह, बच्चों के जरिए बात आगे तक भी इंशाअल्लाह पहुंचेगी। एक बंदे ने मुझे सवाल किया, सैयद कैसे पता चले मौला हमसे राजी है? मैंने कहा तुम्हारे जिस्म के आज़ार ठीक है? कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा हॉस्पिटल जाओ चेक करो, मुख्तलिफ वार्डों में लोग पड़े होंगे, उनकी कैफियत ऐसी होंगी कि वो उठना भी चाह रहे होंगे मगर उठ नहीं सक रहे होंगे। तो मैंने कहा खुदा ने तुम्हें मौका दिया हुआ है, तुम्हारी कैफियत ठीक है, तो तुम क्यों नहीं अपने इमाम को राजी कर सकते हो? क्यों नहीं तुम्हारा इमाम तुमसे राजी? अगर फिर भी समझना है तो कब्रिस्तान चक्कर लगाओ, कत्बे जाके पढ़ो, वहां जाके देखो कितने कितने सन के लोग दुनिया से जा चुके हैं और उनकी कब्रों पे कत्बे ही बाकी हैं, और जो जा चुके हैं उनके पास वक्त खत्म हो गया। जिनके पास वक्त है
اور وہ وقت کی قدر کریں تو پھر ہے نا کمال. تو آپ بسم اللہ کریں, کوئی ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے میٹھی روٹیاں کو 5 ایک بنا کے, کل جمعہ ہے, جمعے والے دن بانٹ دیجئے گا, 14 دن بعد آپ ہر جمعے کو بانٹ دیا کریں. اور امام زمان علیہ السلام کی وہ دعا پڑھتے رہا کریں, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ویسے ہو جائیں گی جیسے پہلے تھی. انشاءاللہ سر آپ نے ساتھ میں زیارت بھی بولی تھی, وہ دعائیں میں نے آپ کے پرانے انٹرویوز دیکھے تھے, اس میں آپ نے کسی کو بتایا تھا وہ کوئی بندہ بیمار تھا ایران میں, اس نے بتایا تھا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن, اللہم کل ولیک, وہ بڑی بہترین دعا ہے, اس کو تو جتنا پڑھا جائے وہ ماشاءاللہ وہ خیری برکت کا باعث ہے. جی سر مجھے بڑے خواب بھی بہت آتے ہیں نا, بس ویسے بہت آتے ہیں. نہیں انشاءاللہ میں نے آپ کو آج کہہ دیا, آپ ٹھیک ہو جائیں گی, آپ ہمت کریں, یہ شروع کریں, آپ ٹھیک ہو جائیں گی بیٹا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے بیٹا, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. معزز سامعین, میں آپ کی محبت بھری کالز کو ذرا تھوڑی سی وہ دے رہا ہوں, آپ سے بات کر لوں, میرا دل ہے میں نئے سال کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کروں, اور خصوصاً جو میرے پاس میسیجز آئے ہیں کہ لوگوں نے بتایا کہ ان کے سٹار میں یہ ہے, ان کا سٹار 1 سال کے لیے یوں ہوگا, یہ ہوگا, تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. میں دیکھتے ہیں اگر کوئی ہمارے پاس معزز کسی کالر کی کال نہ آئی تو میں پھر بات کروں گا, ورنہ میں کال کو زیادہ امپورٹنس دوں گا. ایک چھوٹی سی بریک معزز سامعین لینا چاہ رہے ہیں, مختصر سی, پھر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہم اپنے روزمرہ زندگی میں کیسے رہ کے اور کیسے نصرت امام زمانہ بادشاہ کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. روزمرہ زندگی میں فرما رہے ہیں ہم کیسے رہ کے نصرت امام زمانہ علیہ السلام کر سکتے ہیں. سب سے پہلا ایک اصول اور قانون بنا لو, جینا مولا کے لیے, جینا مولا کے لیے, نوکری مولا کے لیے, کاروبار مولا کے لیے, ایون کہ کھانا بھی مولا کے لیے, بستر پہ سونا بھی مولا کے لیے, کوئی کام کرنا مولا کے لیے. اب بندے کہیں گے شاہی کھانا مولا کے لیے کیسے؟ لو جی عرفانی پہلو ہے کہ اگر نبی صاحب کھانا کھانے سے پہلے خدا کی بارگاہ دعا کرو, پروردگار عالم ہر دور میں ہر زیر زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے, ہمیں یہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ. دوسری بات حضور یہ ہے, کھانا کھا کے خدا سے یہ بھی دعا مانگو, مجھے اس کھانے سے جو اس خدا کی مخلوق نے اپنے آپ کو مجھ پہ قربان کیا, حلالی جو تھا, مجھے بھی امام پہ اپنے آپ کو قربان کر کے حلالی بننے کی توفیق عطا. ہر پست چیز اپنے سے اعلیٰ پہ قربان. اور تیسری بات بھی بڑی ہے, پروردگار اس خوراک سے جو تو نے اس کریم ہستی کا صدقہ مجھے عطا کی, اس خوراک سے جو میرے اندر طاقت آئے, خدا احسان فرما, اس طاقت کو میں سنبھالوں اور اپنے امام کے ظہور پر قاتلان حسین سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کروں. کھانے بھی نصرت امام زمانہ. اچھا جب نصرت امام زمانہ ہوگی تو برادر محترم ٹیسٹ ختم ہو جائے گا, بندہ ٹیسٹ لیس ہو جائے گا. نہیں آج سارا اچھا نہیں بڑھیا, مسالہ کاٹے گا, آج نمک کاٹے گا, آج بچہ نہیں ہے, نہیں یار شکر ہے میں اس قابل بھی نہیں تھا. ارے بہت شکریہ, بہت شکریہ یار. یہ ہے نصرت امام زمانہ روزمرہ کے معاملات میں. وہی شکر ہے میں تو روٹی کے قابل نہیں تھا, سالن کے قابل, شکر انہوں نے اتنا بھی دے دیا, میری تو اتنی بھی وہ نہیں تھی اوقات میں یہ کھاتا. یہ نصرت امام زمانہ. اس صرف میں کھانے میں بتا رہا ہوں بھائی, بہت سارے پہلو ہیں, بہت ساری زندگی کے روزمرہ پہلو. جیسے رات کو سو رہے ہو, چلو ایک پہلو اور بتا دیتا ہوں. رات کو بستر پہ سو رہے ہو, کوشش کرو باوضو کر کے, باوضو ہو کے علی والا بستر پہ سو, ضرور سوئے. پھر اس وجہ سے آنا اس نے اچانک ہے, ہو سکتا ہے بابا بستر ہی اٹھا لے, بلوا لے, لکھے کو تو بابا بستر بلوا لے گا, باوضو ہو کے تو سو رہے. امام کے ظہور سے یہ چیزیں دیکھنی ہے, کہیں سرکار کا ظہور ہو گیا, میں اس قابل نہ بن سکا, میں پیچھے رہ جاؤں. اس چیز کو فوکس پہ رہو. رات کو سو بستر پہ, بس تو آرام سے درود پڑھتے ہوئے عرضی کرتے ہوئے سو جا. صرف اور صرف یہ, مولا میں تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں, رحم کر, رحم کر, میں تو کہتا ہوں تو میرا ہے, ایک دفعہ تو بھی کہہ دے تو میرا ہے. ماشاءاللہ, کیا ہر چیز میں نصرت کا پہلو موجود ہے. جہاں جہاں جائیں گے, یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے, میں نے مختصراً آپ کی خدمت میں گزارش کی.
لیکن سب سے پہلا کام وہی ہے، وقف کر دو. ہمارے ہاں یہ ہم صفے وقف کرتے ہیں، ہم سجدے گاہیں وقف کرتے ہیں، ہم چیزیں وقف کرتے ہیں، پنکھے وقف کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بھی کرو، کربلا کہتی اپنا آپ وقف کرو. بندے چیزیں دے کے شاہ جی آپ چیزیں دے کے ڈانٹ چھڑا لیتے ہیں. چیزیں دے دی بھائی مطلب ایسے اپنا حق ادا کر چھڑیا. نہیں یار اپنا آپ وقف کرنا. اور شاہ جی کچھ نصیب ہو جائیں گے ہم اگر اپنا آپ وقف کریں. کیسے؟ شریعت کہتی ہے جو چیز جس کے لیے وقف ہو جائے اور جگہ استعمال نہیں ہو سکتی. امام کو ظہور ہو جائے گا تو ان کو خبر کیسے پتہ چلے گی کہ امام کو ظہور اس ٹائم ہو چکا ہے اور وہ کس طریقے سے امام کی خدمت میں پہنچے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ایسے سوال بچوں کے اندر سے نکل رہے ہیں، یہ آپ بڑوں کی تربیت کا اثر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. پہلی دفعہ کسی نے ایسے سوال پوچھا. کہنے لگے 313 سرکار تک یا جو کمانڈر ہیں یا جو عاشق ہیں یا جو ناصر ہیں وہ کیسے پہنچیں گے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا. جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا. لو جی 2-3 روایتیں میں سنا دیتا ہوں، باقی شاید تفصیلی جواب پھر کبھی عرض کروں گا. پہلی تو ہے زندوں کے لیے، فرمایا تو انتظار میں رہے، پہلا قدم جنڈ میں ہوگا دوسرا کعبہ میں ہوگا. بھئی تو پہلا قدم جنڈ میں، تجھے ایئرپورٹ جانے کی، تجھے فلائٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف انتظار کر، وہ تجھے طاقت دے کے بلوا لے گا. دوسری روایت یہ ہے اگر تو بستر پہ سویا ہوا گھبرا نہیں، بما بستر بھی اٹھا لے گا، بما بستر بلا لے گا. اور اگر تو دنیا سے چلا گیا گھبرا نہیں، وہ تیری قبر پہ آ کے تجھے بلائے گا. آج تو اسے بلا، کل کو وہ تجھے انشاءاللہ وہ بلا لے گا. ایک ندا ہوگی جوان، ایک ندا آئے گی آسمان سے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا. بھئی آج تک باطل مٹا نہیں، اب یہ آیت کی حقیقت سامنے آئے گی. کہہ دیجئے حق آ گیا. مومن قبروں میں سوئے ہوئے ایک دوسرے کو ہلا کے کہیں گے اٹھ وہ آ گیا ہے. نعرہ حیدری. بہت ساری چیزیں ایسی ظاہر ہوں گی جن سے کنفرم ہو جائے گا وہ آ گیا ہے. ہم تیاری کر لیں وہ بلا لے گا، ہم اپنے آپ کو ویسا بنا لیں جیسا وہ چاہتے وہ بلا لے گا. اور وہ بڑا کریم ہے. یقین کیجئے میں تو کسی وقت سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر سرکار آپ کے 313 ہیں تو یہ صدیوں سے عزاداری کیوں جاری کروائی؟ تو میں جس نتیجے میں پہنچا، میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ اگر ساری شیعہ قوم تیار ہو گئی تو وہ علی کل شیء قدیر کا مظہر ہے، وہ 313 کو 3 کروڑ 13 بھی کر سکتا ہے. بندے نے میرے سوال کیا شاہ جی آپ نے کیسے جملہ کہہ دیا وہ 3 کروڑ 13 کر سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے کربلا سے سیکھا. کہنے کیا سیکھا؟ میں نے کہا جون آیا تھا حسین کے بعد، سرکار میرا نام مزل کی لسٹ میں شامل ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. کہتے سرکار اس مطلب میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میرا بدبودار خون آپ کے کمال خون میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. رحمت نے جوش مارا، فرمایا تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. جب فرمایا نا 71 تھے تو تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. یہاں بھی معاملہ یہی ہے نہیں لکھ دے گا. تھوڑی ہمت تو کریں. اور کوئی سوال؟ جی اور کوئی سوال؟ شاباش. السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن. کوئی بھی سلام ہے. بڑا اچھا جملہ فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی امام کو سلام کرنا ہے. بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، ضرور کیا کرو. حالانکہ شریعت میں ہے جن کو سلام کر رہو تو وہاں سے جواب آنا واجب ہے. بالکل. تو کتنی خوش نصیبی ہوگی، ہم صبح کہیں گے ہمارا سلام ہو، وہ کہیں گے میرا بھی تجھ پہ. سبحان اللہ. بلکہ یہاں ایک اور حکم بھی ہے، وہی بتاتا جاؤں. حکم ہے غیبت میں ہر مومن کو چاہیے اپنے دن کا آغاز ہمارے فرزند کے نام کا صدقہ نکال کے کرے، چاہے ایک سکہ کیوں نہ. امام فرماتے جو اس طرح کرے گا سارا دن اس کی سلامتی کے ذمہ دار ہم ہوں گے.
جی مزید سامعین، ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور آپ کا پسندیدہ پروگرام سوال آن لائن کے ساتھ آج 53ویں ایپیسوڈ ہے اور 1 جنوری 2026 کو ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے. تو وقفے کے دوران ہمارے پاس کافی سلسلہ کالز بھی جاری تھا. ہم نے گزارش کی کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دیں، ہم انشاءاللہ ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی بات سنیں گے. تو مہربانی فرمائی ہماری معزز کالر نے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم دوبارہ کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی اپنی جگہ بدل لیں تاکہ ہم آپ کو صحیح سن سکیں. جی محترم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال میں آپ جہاں بیٹھے ہیں نا بھائی، آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا. آپ جہاں تشریف رکھتے ہیں وہاں تھوڑا سا کوئی سگنل پرابلم ہے، ہم آپ کو سن نہیں پا رہے. تو مجھے سامعین میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری پریڈکشنیں کی ہیں سال کے حوالے سے. میں اپنی ٹیم کو بھی کہوں گا یہ خاص طور پہ اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں جو میں بات اب کرنے لگا ہوں. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کلپس بنائے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے میں کال اٹینڈ کر لوں، میں پھر بات کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے، کال کنیکٹ نہیں ہو پا رہی. یہ ہمارے معزز کالر ہمیں ماشاءاللہ 2-3 دفعہ کال کر چکے ہیں لیکن کال اٹینڈ نہیں ہو پا رہی. تو میں یہی ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا دوبارہ کر لیں تاکہ ہم سن سکیں، اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں سنا سکیں. تو جب تک ہمارے کالر ہمیں جوائن کرتے ہیں، میں گزارش کر رہا تھا کافی لوگوں نے مہینہ ڈیڑھ پہلے بڑی بڑی ویڈیو چلائی لوگوں کے جذبات سے. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. جی السلام علیکم. کال نہیں لگ رہی، آپ کوشش کریں دوبارہ کال کر لیں، بلکہ کوشش کریں واٹس ایپ کی بجائے اگر آسانی ہو تو ڈائریکٹ پہ کال کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سید انکل، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کہاں سے بات کر رہے ہو؟ جی میں بیریا ٹاؤن سے منتظر مہدی بات کر رہا ہوں. اچھا منتظر مہدی بیریا ٹاؤن سے. جی منتظر کیسے یاد کیا آپ نے بیٹا؟ جی سید انکل، جیسے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو جیسے کہ آپ نے سال کے پہلے دن اتنا پہلا پروگرام شروع کیا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام کے اندر پارٹیسپیٹ کروں. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کو ایک کلام سناؤں. بس 1 منٹ میں جو چیز آپ سنانا چاہ رہے ہیں سنا دیجیے. جی ٹھیک ہے. منگ دعاواں آوے مہدی، مکھ تو پردہ ہٹاوے مہدی. منگ دعاواں آوے مہدی، مکھ تو پردہ ہٹاوے مہدی. منگ دعاواں اصلی قبلہ تے کعبہ آوے، یعنی کعبے دا کعبہ آوے. اصلی قبلہ تے کعبہ آوے، یعنی کعبے دا کعبہ آوے. سونے سجدے کراوے مہدی، مکھ تو پردہ ہٹاوے مہدی. منگ دعاواں. آمین آمین. بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ. بہت پیارا کلام پڑھا ہے آپ نے. بہت شکریہ بیٹا. آپ کو ٹائم دیا اس کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو مجھے سمجھ میں گزارش کر رہا تھا، ایک چھوٹی سی بڑی اہم گزارش تھی کہ مہینہ 2 پہلے لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی پروڈکشنیں شروع کر دیں. فلاں سٹارز کے ساتھ یہ ہوگا، فلاں سٹارز کے ساتھ یہ ہوگا.
فلاں کو یہ ملے گا، فلاں کو وہ ملے گا، فلاں کو کسی کی امید بندھائی، کسی کی امید توڑی. میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا. اب حیثیت انسان خالق نے ہمیں کائنات میں بھیجا ہے تو فل پیکج کے ساتھ ہم سب کو بھیجا ہے. یہ اگر کوئی زندگی میں ہمارے معاملات آتے ہیں تو آپ یقین جانیے ہمارے ہاتھوں کا کیا ہمارے آگے آتا ہے. تو اگر تھوڑا سا یقین کے ساتھ اپنا سفر کا آغاز کریں تو خداوند عالم یقین کیجئے ہمیں اپنی مخلوق کو بالکل دکھ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا. ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے. جیسے اکثر بندے جو ہاسپٹل میں بیمار ہوتے ہیں نا، اب یقین کیجئے اس میں سٹار کا تعلق نہیں ہے، اس میں غذا کا تعلق ہے. بندہ اگر اوور ایٹنگ کر لے، کسی اور کا حصہ کھا جائے، یا مطلب اتنا کھا جائے جو اس کے معدے کو بھی جا کے ڈسٹرب کر دے تو بیماری ہونا ہے. معدہ ڈسٹرب تو بڑی چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو اس میں پھر کون سا یہ تھا کہ جی نئے سال میں فلاں بندے نے بیماری ہونا تھا. یہ بندے کے اپنے بس میں ہے. تو تھوڑا سا اس پہ دیکھیے اور مایوس مت ہوئیے. آپ یقین جانیے مایوسی کو کفر کے معنوں میں لیا گیا ہے. اچھی کی امید رکھیے اور انشاءاللہ خدا نے ہم سب کو بہت بہتر انداز میں دنیا میں بھیجا اور بہت بہتر انداز میں خالق ہمیں چلانا چاہ رہا ہے. تو تھوڑا سا اپنی کیفیات پہ غور کرتے ہوئے، اچھی کی امید رکھتے ہوئے، شکر کا سہارا لیتے ہوئے، صبر کا زیور پہنتے ہوئے اور پاکیزگی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے زندگی گزاریے. پھر دیکھیے کیا کیا کمالات آپ کی زندگیوں میں آتے ہیں. چھوڑ دیجئے لوگوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، چھوڑ دیجئے لوگوں کے غیبتیں کرنا، گلے کرنا. ان چیزوں سے نکل آئیے، تبدیلی دیکھیے. درود آپ کے پاس بہترین خوبصورت ترین آپ کے پاس ہتھیار ہے. اسی کا استعمال مسلسل کرتے رہیے. یہ آپ کی جتنی بھی نیگیٹیوٹی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوگی اس کو کاٹ دے گا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑی سود مند ثابت ہوں گی. ہمیشہ خیر کی اچھی کی امید رکھیے. اور خیر قرآن میں میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، امام زمان علیہ السلام کا لقب بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خیر ہمارے امام زمان امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف ہے. اور انشاءاللہ انہوں نے بہت اچانک آنا ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہ کسی وقت بھی آ جائیں گے. خدا کا جب حکم ہوگا وہ آئیں گے. لیکن اصل یہ ہے کہ کیا ہم ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ہم ان کا سامنا کرنے کے قابل ہیں. تو بس اسی کی تیاری کوئی مضبوط رکھیں اور ملوث خاطر رکھیں اور پھر اپنے نتائج دنیا میں ہی محسوس کریں. خدا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. تو معزز سامعین میں کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف بڑھتا ہوں. سوالات بڑے خوبصورت ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ ہم امام کے لیے جذباتی طور پر کیسے مضبوط ہو سکتے ہیں. یعنی وہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے، کئی دوسرے معنوں میں مت لے لیجئے گا جذباتی کے لفظ کو. یعنی جوش جذبہ ہمارے اندر اگر جذبہ ابھرے تو ہم اس جذبے کے ساتھ، یعنی جذبے کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں تو ہم امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اس کا مختصر جواب یہی کہوں گا، اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر امام کے بے انتہا احسانات ہیں اور آپ ان کے احسانات کے تلے دبے ہیں، انہی کے احسانات کے تلے سفر اپنی زندگی کا کر رہے ہیں، تو کوشش کیجئے پھر اپنے میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں لوگوں کا دل چاہتے صدقہ دیں بلائیں ٹلے، ہمارے بلائیں ٹلیں صدقہ دیں. سرکار فرماتے ہیں کمزور افراد کی مدد کر دینا صدقہ دینے سے بہتر ہے. آگے فرماتے ہیں زبان سے خدا سے معافی مانگنا مگر دل کا شرمسار نہ ہونا فضول ہے. فرماتے ہیں اس بندے کی معافی کا قابل قبول نہیں ہے جو زبان سے کہے تو مالک معاف اور دے. جی تو معزز سامعین میں گزارش کر رہا تھا جذبات کے حوالے سے، تو ان کے احسانات کو یاد رکھیں. ان کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، اپنے اٹھنے کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنے سونے کو، اپنے جاگنے کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو، اپنے جینے کو. جتنے بھی احسانات اپنی زندگی میں محسوس کریں تو اسی مہربان اسی محسن ذات اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف کے احسان ہیں. تو آپ بس انہیں احسانات کو جب سامنے رکھیں گے یقین کیجئے آپ کے جوش جذبات کبھی ٹھنڈے نہیں ہوں گے. آپ ہر وقت یہ محسوس کریں گے یار ان کی ہم پہ اتنی مہربانی، ان کے ہم پہ اتنے احسان اور ہم ان کا جواب کچھ نہیں دے پا رہے. ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ چیز آپ کو مضبوط رکھے گی اور چلائے رکھے گی اور آپ کا حوصلہ بڑھائے گی. اس کے بعد ہمارے پاس بڑا پیارا ایک سوال کیا تھا کسی صاحب نے. ویسے لائق سلام سوال ہے، آپ یقین کیجیے میرا دل خوش ہوا ہے. آج کے سارے سوال بہت خوبصورت تھے لیکن یہ باکمال سوال ہے جو پوچھا گیا تھا. وہ یہ تھا ممبر پہ جانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ضرور جائیے. ہر بندے کو ممبر پہ آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے حی علی خیر العمل اس کی تبلیغ کرنی ہے. لوگوں میں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے.
ضرور ممبر پہ آنا چاہیے. آگے انہوں نے لکھا ہے, پوچھا ہے کہ علم کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. دیکھیں علم جتنا بھی ہو اچھی بات ہے, ماشاءاللہ جو بھی آپ پڑھنا چاہیں دینی کو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جتنا بھی علم ہو خالی ہے اگر معرفت نہ ہو. خالی علم بھی پردہ بن جاتے انسان کی آنکھوں کے سامنے, تو خالی علم کی کوئی وقت اور کوئی قدر نہیں ہے. تو علم معرفت کے بغیر ادھورا ہے. علم یقیناً مجالس میں جانے والا ہر بچہ, کیونکہ مدرسے میں تو ہر کوئی نہیں جا سکتا, مجالس میں جانے والا ہر بچہ ہر بچی ماشاءاللہ بڑا علم رکھتے ہیں. بس تھوڑی سی کوشش کر لے, پڑھے لکھے ہیں, تحقیق شروع کر دے, ضرور شریعت کے چیزوں سے واقف ہو جائے. کہاں شریعت کے بانیوں نے کن کی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اور کن کن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا, تو یہ کرنا شروع کر دیں اور پھر ممبر پہ آنا شروع کر دیں. اور بس یہی کوشش کیجئے گا, ان کا احسان سمجھ کے ممبر پہ آئیے گا, بانیوں سے پیسے مت لیجئے گا. خدا آپ کو توفیق دے, ہمت دے, پہنچیے گا جس طرح پہنچ سکتے ہیں پہنچیے گا, اپنی کوشش کیجئے گا. اور امام بڑے کریم ہیں, وہ کمی ہونے نہیں دیں گے. بڑا پیارا سوال تھا, دل بہت تھا اس پہ میں ڈھیروں گفتگو کروں, لیکن میں معذرت خواہ ہوں, میں نے مختصر سے جواب آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال تھا کہ بڑا پیارا سوال, یہ بھی بہت خوبصورت سوال تھا کہ حاجات کے لیے جب ہم رجوع کرتے ہیں اپنے امام سے, عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ سن بھی رہے ہیں, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, جبکہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا عقیدہ کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ پھر یہ کیوں نہیں محسوس ہوتا کہ امام سن رہے ہیں, پتہ نہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ تو اس چیز کو مضبوطی سے تھام کے رکھیے, کوشش کیجئے حرام سے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے. سرکار آپ کے ساتھ ہے, سرکار آپ کے سامنے ہے, سرکار آپ کے قریب ہے, اور کوشش کیجئے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو زندگی میں جس سے سرکار آپ سے دور ہو جائے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ امام کی باطل کے ساتھ جنگ کب شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی؟ آپ یقین کیجئے اس وقت بھی باطل کی اور حق کی قوتوں کا مقابلہ جاری و ساری ہے. سرکار تو خیر سے جب اظہار پسند فرمائیں گے تو ہوگا. آج بھی حق اور باطل کی قوتوں کا, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ازل سے ہے, حق اور باطل کی قوتوں کا یہ مطلب یہ نبرد آزما رہنا یہ مسلسل جاری و ساری ہے. لیکن حق کی قوت کے ساتھ جڑے رہنا یہ لازم ہے کہ باطل سے دور رہا جائے. اور یہ یاد رکھیے گا, میں ابھی بھی آج اپنی گفتگو میں میں کہہ گیا ہوں, کیونکہ الحمدللہ میں سچی بات ہے معزز سامعین میں کسی کا کانا نہیں ہوں, اس لیے میں بات کر جاتا ہوں اور میں بات دوبارہ دہرانے لگا ہوں. جو بندہ خود ظالم ہوگا وہ کیا سرکار کے عدل کے سامنے کھڑا ہو سکے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کہیں سے بھی ہو, کہیں کا بھی ہو. اس لیے کوشش کرے نہ خود ظالم بنے نہ ظالم کا ساتھ دے, خود کوشش کریں حق پہ ڈٹ کے کھڑے ہوں, اور حق آل محمد کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے, یہ حق ان کے ساتھ ہے. تو باقی جب تشریف لائیں گے کب شروع ہوگا کب ختم, ان کے لیے کب والی بات ہی نہیں ہے. جب اظہار پسند فرمائیں گے, اعلان پسند فرمائیں گے, تو باطل کی کیا اوقات ہے, باطل کی کیا اوقات ہے جو حق کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے یا حق کے سامنے میں آ سکے. انشاءاللہ بہت جلد مٹ جائے گا. بلکہ سرکار کے آنے پہ ایک نعرہ بھی یاد آ گیا ذہن میں, وہ قرآن کی یہ خوبصورت آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل نے مٹنا ہی ہے, جب حق آ جائے تو پھر باطل کا مٹنا بنتا ہی ہے. اور باقی انہوں نے پوچھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, یقیناً یہ پاک رسول کی زبان سے ہم تک نبیوں سے چلتا ہوا. لا الہ الا اللہ سب سے پہلے جناب آدم کے دور میں لا الہ الا اللہ آدم کے حوالے سے کلمہ پڑھا جاتا تھا, پھر جناب نوح کے حوالے سے نجی اللہ کا کلمہ, پھر جناب موسیٰ کے حوالے سے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ یہ پڑھا جاتا تھا, عیسیٰ روح اللہ, اور پھر ہمارے پاس یہ آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر ماشاءاللہ علی ولی اللہ, چونکہ پاک رسول نے احسان فرمایا مقام خود قوم غدیر پر, اعلان فرما کے کائنات کو بتا دیا علی کے بغیر, علی کی ولایت کے بغیر کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ معزز سامعین, 1 جنوری 2026 آپ سب کی محبتوں کا ڈھیروں شکریہ, آپ کی کالز, آپ کی حوصلہ افزائی, آپ کی محبتیں مطلب ناقابل بیان تھی. امید کرتا ہوں آپ یہ جو پروگرام ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے, ضرور کوشش کریں گے اس کو آگے شیئر کریں گے, جتنا ہو سکے دوستوں میں, احباب میں, خاندانوں میں یہ بات چلوانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے. اور میری یہ دعا بھی ہوتی ہے ممبر پہ, پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ 2 ہفتوں کے بعد ضرور آپ کی خدمت میں, اگر ظہور امام زمان علیہ السلام میں تاخیر ہوئی, حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت, پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں,
اور خداوند عالم ہم امام کے وفاداروں میں شمار فرمائے، امام کا سامنا کرنے کے قابل بنائے، اور پروردگار کائنات میں رہنے والے محبان آل محمد کی مستورات کی عزت پردے کی محافظت فرمائے اور امام کی قریضوں میں شمار فرمائے، اور ریت امام کو خدا سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرے۔ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اللہ حافظ۔